अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा, अगर उर्दू में आप कह लें, कहानी बना के घड़ के सुनाने वाला शख्स कौन था, आज ये हमारा मौजू है। ये जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मोहतरम जनाब अहमद करीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम फारूक, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। एज यूजुअल ठीक ठाक शेख साहब, दुआएं आपकी। शेख साहब, टॉपिक आज का बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आपको पता है, कहानी एक ऐसी चीज है जिसे, ये अब पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे शाम का सोने का टाइम हो रहा है बच्चों के, तो बच्चे बड़े शौक से जो है ना, वो जब हम भी छोटे छोटे हुआ करते थे तो जी हमें को कहानी सुनाए ताकि हमें नींद आ जाए। लेकिन शेख साहब, कुछ कहानियां ऐसी हैं जो कराई गई हैं। एक होती है कहानी सुनाना, एक होता है कहानी कराना। वो कहानियां कराई गई हैं और वो साहब, वो शख्सियत, मैं चले उनका इंसानी नाते से जो है वो उनको साहब कह रहा हूँ। बहरहाल काम है जो शेख साहब उनके, वो तो काम डाले हुए हैं उन्होंने तारीख इंसानी में। और ऐसे ऐसे कि इसीलिए ये टाइटल हमने लिखाया है कि मीट द बिगेस्ट स्टोरी टेलर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब मेरे ख्याल में जहां तक मैंने देखा, इससे बड़ी घड़ घड़ के कहानियां मार्केट में शायद ही किसी ने फेंकी हो। और फिर उस पर जुर्रत देखिए शेख साहब, कि वो कोई ये नहीं कि कह दिया कि ये मेरी स्टोरी है, मैं अपनी तरफ से मंसूब कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मामला यहाँ पे आके खराब होता है। चलें, आप कहानी कराते रहते, वो बात ठीक थी, लेकिन जब यहाँ इस तरफ निकल जाए तो फिर ये बात सीरियस हो जाती है। अब वो शख्सियत कौन है शेख साहब? ये आप, अगर कोई ऐसा खुशकिस्मत बंदा जिसको नहीं पता, जो, और वो वाकई खुशकिस्मत होगा, जिसको नहीं पता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किन मौसूफ की का जिक्र खैर कर रहे हैं, तो आप प्लीज बताइए थोड़ा सा। और फिर मैं दिखाता हूँ, आपकी आईडी के ऊपर एक पोस्ट लगी हुई है, मैं वो भी दिखाऊंगा। आप हल्का सा जरा तारुफ तो करवा दें, अगर हो सकता है कोई खुशकिस्मत हो जिसको ना पता हो। थैंक यू फारूक। असल में बात यह है कि ये मज़हब की तारीख में ये इनसे बड़ा कोई भी स्टोरी टेलर नहीं है। इंसानी तारीख में तो और भी बहुत होंगे, लेकिन मज़हब की दुनिया में और मौसूफ हैं आ जहानी गुलाम कादियानी साहब। असल में इन बेचारों का अलमिया ये था कि इन्हें ये बिल्कुल इल्म नहीं था, जो कि आम दुनिया को भी नहीं था। लेकिन चूंकि ये दावा रखते हैं नबूवत का, नबी होने का, और ये दावा रखते हैं कि अल्लाह मुझसे बातें करता है, और ये दावा रखते थे कि अल्लाह मुझे गैब की बातें बताता है, तो ये चीज़ जो है, इसने सारी उनकी कलई जो है ना, वो उसका पोल खोल के रख दिया। वो ये कि मौसूफ ने जब ये बातें की, जैसा आप इसको कह रहे हैं कि ये शख्स स्टोरी टेलर, इनको अगर ये अंदाज़ा हो जाता कि आज से कुछ 100-150 साल बाद एक ऐसा वक़्त आएगा जबकि लोगों के लिए किसी चीज़ को जानना सिर्फ उनकी टिप्स के ऊपर होगा, तो मौसूफ शायद मोहतात हो जाते। इनके दौर में तो चूंकि जो कुतुब खाना है, मतलब उसकी जो छुपाई है, वो छापा खाना नहीं था। मतलब और अगर आना भी चाह रहा था तो उस वक़्त उसकी मतलब मुखालफत बहुत ज़्यादा थी। तो ये हज़रत मौसूफ समझते थे कि किताबें मतलब किसी की पहुंच में जैसे आज नहीं है, वो कल भी नहीं होंगी। तो कौन जाके मेरी बात को चेक करेगा? जैसे आज हम बैठे बात कर रहे हैं, तो बच्चे छोटे बैठे हुए आज उसी वक्त देख लेते हैं जी कि ये बंदा जो बात कर रहा है ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। एंकर बात कर रहा होता है, किसी मुल्क की खबर दे रहा होता है, तो उसी वक्त वो आगे से टीनेजर्स, छोटे बच्चे बैठे, बड़े बैठे हुए, वो अपने फ़ोन के ऊपर गूगल खोलते हैं और देख लेते हैं कि हाँ ये हुआ है या क्या है क्या नहीं है। जो क्विज चलते हैं इतने, उनको फौरन उनके सवालों के जवाब। लेकिन मौसूफ के ज़माने में कोई भी, ना फैक्स मशीन थी, ना फोटोकॉपियर था, ना प्रिंटिंग प्रेसेस इतनी थी, ना कुतुब खाने इतने ज़्यादा थे। तो किताबों, आप खुद सोच सकते हैं कि पहले मसवदे जो थे वो कलमी हुआ करते थे, नुस्खे के लिखे हुए। तो मौसूफ ने ये चीज़ ज़हन में रखी कि भाई कौन जाएगा, कौन सफ़र तय करेगा जाके कहीं दिल्ली से या बॉम्बे से, मतलब ये उस वक्त जिस गांव में मेरे गांव में थे, तो वहाँ से कौन जाके क्रॉस चेक करेगा, कौन किताब लेगा, फिर कौन टाइम वहाँ ज़ाया करेगा, क्योंकि उस वक्त वो किताबें इशू नहीं हुआ करती थी। तो फिर आप उसकी मतलब फोटोकॉपी भी नहीं कर सकते थे। आपने अगर उसमें से कोई नकल करना होता था तो आप अपने कागज़ पेंसिल के साथ मतलब वो चीज़ें करते थे।
مطلب اتنے مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ موصوف نے سارا کچھ جو ہے نا اس وجہ سے کیا، اور اس چیزوں کو منسوب انہوں نے جو تھا وہ اس طرف کر دیا کہ جی میں جو بتا رہا ہوں مجھے اللہ بتا رہا ہے، یہ دیکھو اپنی مطلب تھوڑی علمیت بتانے کے لیے اگر انہوں نے کہیں پڑھ کے بات آ گئی، جیسا کہ ان کی اس تمام کتب جو ہے ان کے اندر یہ سارا جتنا بھی ان کی باتیں ہیں جس سے بڑے بڑے لوگ بھی اس طرف متوجہ ہوئے، وہ انہوں نے سرقہ کی ہوئی ہیں، وہ چوری کی ہوئی ہیں، مطلب مختلف عربی کی کتب سے، مقامات حریری سے، ابن تیمیہ کی کتابوں سے، محی الدین عربی کی کتابوں سے، یہ جو لوگ تھے ان سے، چونکہ وہ عام آدمی کی پہنچ میں نہیں تھیں، وہ عام آدمی کو میسر نہیں تھی، عام کیا بلکہ بڑے بڑے جو ہمارے اس وقت کے علماء تھے ان کے نہیں تھے، کسی مطلب مدرسہ وغیرہ میں، مطلب جیسے سلسلہ دیوبند تھا یا دوسرے جو بریلوی حضرات کے جو مدرسے، وہاں پہ کسی کے پاس کوئی ایک آدھ کتاب کا نسخہ، تو عام بندہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ جو موصوف فرما رہے ہیں اس کو ہم کہاں سے چیک کر سکتے۔ تو آج تو بچہ چیک کر سکتا ہے کہ جی یہ بندہ بیٹھا جو بات کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اسی وقت بچہ فوری طور پہ آپ کو چیلنج کر دے گا۔ تو موصوف نے اس حوالے سے یہ ساری کہانیاں حدیثوں کی پہ ڈال دیا، اور ان کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا، ان کو تاریخ کے حوالے کر دیا کہ جی تاریخ میں دیکھو، حدیث صحیحہ میں دیکھو، اس طرح سے اس شخص نے یہ فائدہ اٹھایا۔ تو یہ موصوف غلام قادیانی جن کی پیدائش میرے گاؤں قادیان میں 1840 میں ہوئی، اور انہوں نے مطلب احمدیہ کلٹ کی بنیاد ڈالی، نبوت کے، مسیحیت کے، امام مہدی کے انہوں نے دعوے کیے، اور بڑے کھلے دل سے انہوں نے یہ چیزیں کی۔ اس وقت یہ سارے دعوے، آخر میں انہوں نے کہہ دیا کہ بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ آخر زمانے میں ایک بندہ آئے گا جو سب نبیوں کا ایک قسم کا ایسا ہوگا کہ اسی کے اندر، اسی شخص کی ذات کے اندر تمام انبیاء کا عکس دیکھ سکیں گے، اور وہ میں غلام احمد ہوں قادیانی۔ استغفر اللہ، توبہ، تو یہ بھی ایک کہانی ہو گئی۔ چلیں، بہرحال شیخ صاحب تھینک یو سو مچ بتانے کے لیے۔ تو یہ شخصیت مرزا قادیانی صاحب کی ہے۔ شیخ صاحب ایک پوسٹ اس حوالے سے آپ کی آئی ڈی کے اوپر لگی ہوئی، یہیں سے مجھے اس ٹاپک کا آئیڈیا بھی آیا، میں ذرا وہ اسکرین پہ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے، آپ نے کچھ گھنٹے پہلے پوسٹ کی ہے، ویل جن کو شیخ صاحب کی آئی ڈی نہیں پتا، یہ ہے احمد کریم شیخ۔ اور اچھا، یہیں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں۔ زیتون ایف ایم انگلش کے نام سے ہمارا ایک چینل ہے، انگلش پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے، اسے بھی کیجیے گا۔ مذہب احمدیت کے بانی جناب غلام قادیانی کی ایک عادت تھی ادبی بددیانتی، جو کہ ان کی عادت ثانی بن چکی تھی۔ جن لوگوں نے ان کی کتب کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موصوف کسی بات کا حوالہ شاذ ہی لکھتے تھے۔ عموماً وہ یہ لکھ کر بات شروع کرتے تھے کہ حدیث صحیحہ میں آیا ہے، تاریخ کو دیکھو، کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ شیخ صاحب مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی۔ یہ چیز ہم نے بھی مارکیٹ میں دیکھی ہے، میں نام نہیں مینشن کروں گا، لیکن اکثر جگہ پہ ہمیں یہ چیز سننے کو ملی ہے۔ وہ جی فرماتے ہیں، اچھا جی کون فرماتے ہیں تو پتہ نہیں، نہ کوئی پوچھتا ہے اور نہ بتانے والا بتاتا ہے۔ سیم یہ والا طریقہ کار، یہی کاروائی مرزا صاحب پہ ڈالتے وہ جی فرمایا، اچھا جی کس نے فرمایا، کہاں فرمایا، آیا ہے جی، لکھا ہے، تاریخ میں دیکھو۔ شیخ صاحب کس تاریخ میں دیکھوں میں؟ کیلنڈر کھول کے دیکھوں، گوگل پہ جا کے کہاں دیکھوں، کون سی تاریخ میں دیکھوں؟ پلیز اس پہ تھوڑا سا آپ کا کیا؟ فاروق نو، یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی کہ تاریخ کو دیکھو تو میں کیلنڈر پہ دیکھوں، یار اٹس بیوٹیفل۔ ہاں تو شیخ صاحب آتی ہے نا ذہن میں ایک بات سادہ بندے کے، کہاں دیکھوں، کون سی تاریخ کا کوئی نام ہی بتا دیتے۔ اچھا، یہ جو چیز ہے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ اس طرح سے یہ جو بات کرنی ہوتی ہے، یہ مطلب میں احمدی حضرات کے سامنے پہلے ایک چیز رکھتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں جی ہم مرزا صاحب کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ہمیں اظہار رائے کی بڑی آزادی ہے، مطلب یہ چیز فاروق آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ لوگ بڑا اس چیز پہ کرتے ہیں، ہم نے اس پہ پروگرام کی ہے
کہ واقعتاً آج آپ میری خاطر ایک کام کر دیجئے، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں گا، وہ یہ کہ کسی بھی، یہ میں احمدی حضرات سے، خواتین و حضرات سے مخاطب ہوں، کہ آپ اپنی کسی محفل میں، گو کہ مسرور میاں بچوں سے کھیلتے ہیں، وہ مرزا طاہر میرے دوست، وہ تو خیر ذرا بڑوں کے ساتھ محفلیں لگا لیتے تھے، لیکن یہ بیچارے تو بچوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. لیکن آپ کو کبھی اگر موقع مل جائے، ملاقات ان کے ساتھ ہو یا کوئی ایسا موقع آپ کا آ جائے سوال جواب کا، تو اس میں آپ ان سے دریافت کریں، کہیں جی کہ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ تاریخ کو دیکھو، احادیث صحیحہ میں آیا ہے. جس طرح اب آپ دنیا کے ساتھ سوال جواب کرتے ہیں، کیا آپ ان سے یہ سوال کریں گے کہ یہاں مرزا صاحب نے کیوں حوالہ نہیں دیا، کیوں اس کو کوٹ نہیں کیا، صرف اسی بات پر کہنے پر اکتفا کیا ہے کہ تاریخ کو دیکھو، احادیث صحیحہ کو دیکھو، کیوں نہیں اس حدیث کو مینشن کیا؟ یہ سوال، کہ اس کی بجائے کہ یہ آیا ہے، یہ دیکھو، یہ فرمایا ہے، اس کا اسپیسیفک ریفرنس کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا آپ یہ جرات کر سکتے ہیں؟ میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو اظہار کی آزادی ہے، میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ آگے اس بندے کا علم کیا ہے، میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کا ذہن سوچتا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، سوچیں تو صحیح، لکھنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے، کیا ہمیں سچ بتا رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے؟ میں اب یہاں پہ یہ جو پوسٹ آپ نے دیکھی ہے، فاروق آپ کو دکھائی ہے، ہمارے پروڈیوسر صاحب نے آپ کو دکھائی ہے، اس کے آگے اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ اس کے اگر آپ آگے چلے جائیں، جو ریفرنس میں نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس کل نبیوں کی تصویریں تھیں، کیسر روم کے پاس جب صحابہ گئے تھے تو انہوں نے رضوان اللہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ تصویر وسلم. ان کے پاس دیکھی تھی. میں نے آگے توبہ آپ کو استغفر. اب اس کو رکھیے گا ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ رکھیں جی، آپ اس کو کو اسکرین پہ رکھیں. کہ ملفوظات جلد 3 صفحہ 232. اب پہلی چیز تو یہ لے لیں کہ یہ فوری طور پہ فاروق پتہ کیا ہوگا، ابھی مجھے یہ غلط کر دیں گے، یہ اب بھی کہیں گے جی یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. کیسے؟ وہ ملفوظات کی جلد 3 لے آئیں گے، لا کے یہ صفحہ 232 آپ کے سامنے رکھیں گے، وہاں پہ یہ چیز ہی نہیں ہوگی، جی یہ چیز نہیں ہوگی. وہ ایگزیکٹلی. کہیں جی یہ لو جی یہ ایک ہی شیخ تو جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ جھوٹ. شیخ صاحب یہ بتائیے ذرا، یہ ریکارڈنگ میں آ جائے کہ یہ والی گیم یہ کیسے ڈالتے ہیں، اس کی شارٹ کلپ نکلے گی، چینل پہ اپلوڈ ہوگی الگ سے، یہ بتائیے پلیز. اچھا اب یہ کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے اپنے اس دھوکے، دجل اور جھوٹ سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پیسے کمانے کے لیے، جو بھی ان کی نیت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا یہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. انہوں نے ملفوظات کی 10 جلدوں کو سمیٹ کر 5 جلدوں میں کر دیا. اب میں نے جو اس کا حوالہ دیا ہوا ہے، ان کے پرانی 10 جلدیں جو تھی ملفوظات کی، اس میں سے جلد نمبر 3 کا دیا ہوا ہے. اب جو نئی جلد ہے 3، وہ جا کے کہیں جلد نمبر 6 یا 7 کی بنتی ہوگی. مطلب سوری کہہ رہا ہوں کہ 7 نہیں، پہلی یا دوسری میں آ جاتی ہوگی. یہ میرے پاس جو جلد 3 ہے وہ موجودہ جلد 1 کے اخیر میں یا 2 کے درمیان میں آ جائے گی. اب وہ جو بندہ تیسری جلد نکالے گا، جدید جو ان کی اب 5 جلدیں ہیں کل 10 کی بجائے، جس کو انہوں نے سمیٹ کے یہ کر دیا ہے، تو وہ بچہ تو صحیح کہے گا نا کہ جی دیکھیں یہ تو شیخ صاحب نے غلط ریفرنس دیا ہوا ہے. لیکن جب وہی چیز یہ بچے لے کے جائیں گے تو بچوں کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے کہ بھئی پہلی، پھر میں نے کہا کہ وہ پھر آ جائیں گے، کہہ دیں گے کہ نہیں ہم نے آسانی کے لیے جی 10 کون سنبھالے گا، یا 5 میں پورا کر دیا، جو بھی وہ بہانہ کر لیں بہرحال. لیکن یہ اصل دجل ہے، یہ دھوکہ ہے، تاکہ جو بھی کوئی ہمارے جیسا یہ ریفرنس کوٹ کرے تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے. لیکن یہ کون کرتے ہیں؟ بددیانت اور جھوٹے لوگ کرتے ہیں. جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، جو سچے لوگ ہیں، ان کو ایسی کھیلیں کھیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہاں پہ جو سوال اٹھ رہا ہے، آپ چونکہ سوری مطلب آپ شروع سے پڑھ رہے تھے، میں آگے چلا گیا، لیکن اسی کوٹیشن کے اندر کہ موصوف نے کیا کیا، حرکت کیا کی ہوئی ہے، آپ اندازہ کریں کہ مطلب یقین کریں
کہ بعض اوقات نا بڑی کراہت بھی آتی ہے کہ یار کہ میں کس شخص کی بات کر رہا ہوں، سوری کہ یہ کس قسم کا انسان تھا. یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس، بابا جی کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ ایگزیکٹلی شیخ صاحب میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کب سے، کہتا کون ہے؟ اب یہ کون بتائے گا؟ بابا جی کون کہتا ہے؟ مجھے یہ تو فرمائیے. کیا آپ کے پھر جیسا فاروق نے شروع میں بات کی کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کہانیاں سنتے تھے، تو بابا جی آپ کے والد محترم نے آپ کو رات کو کہانی سناتے ہوئے یہ کہا تھا؟ کس نے کہا تھا آپ کو؟ مطلب اگر آپ کہتے نا کہ میں نے پڑھا ہے تو میں آپ سے پوچھتا کہ کون سی کتاب میں پڑھا ہے. آپ نے کہا ہے کہ کہتے ہیں، یا تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ آپ نے اپنے کسی مولوی صاحب سے سنا، آپ نے کسی اپنی دادی اماں سے سنا، اپنے والد صاحب سے سنا. بزرگوار بتائیے تو صحیح. آپ ایک دعویٰ رکھ رہے ہیں، آپ اپنی ایک امت بنا رہے ہیں، آپ دنیا کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اب میں بھی یہاں پہ کہنا شروع کر دوں ہاں جی وہ کہتے ہیں، اور میں جیسے فاروق نے کہا تھا کہ پہلے اس شخصیت کے بارے میں بتا تو دیں جو سٹوری ٹیلر ہے وہ کون ہے. میں کہوں جی ایک سٹوری ٹیلر تھا، تو کہیں گے جی آیا یہ بندہ وقت ضائع کر کے چلا گیا یا ہمیں ایسے ہی غلط بیانی کر کے چلا گیا. کون تھا بندہ؟ اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اب میں بتا رہا ہوں، میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ میں جن کی بات کرنے لگا ہوں ان کا نام غلام قادیانی ہے. وہ 1839-40 کو میرے گاؤں قادیان میں، وہ قادیان جو ہے اب ہندوستان میں ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے. مطلب میں نے آپ کو اس کی پوری ڈیفینیشن دے دی. اب زیادہ سے زیادہ اگر آپ چاہیں، کیونکہ موجود ہے تصویر، تو ہم تصویر بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ اچھی طرح سے جان پہچان گئے کہ یہ کون ہے. نمبر 1، جب وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس کل نبیوں کی تصویریں 3، بابا جی آپ کو کس نے بتایا کہ کل نبیوں کی تصویریں تھی مطلب حضرت موسیٰ کے پاس؟ یہ ریفرنس کہاں ہے؟ کس سے لیا ہے آپ نے؟ اور اس ریفرنس کا کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ اتنا صحیح ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ پہلی چیز تو وہ آپ نے دیا نہیں. دوسرا سوال اٹھے گا کہ یہ جو بات ہے کتنی صحیح ہے. یہ پھر آگے کیسر روم کے پاس جب صحابہ گئے تھے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس کے پاس دیکھی تھی. اب پہلے تصویریں آ گئی حضرت موسیٰ کے پاس تمام انبیاء کی، اب کیسر روم کے پاس دا سیزر، مطلب جو بھی اس کے بادشاہ جو تھے کیسر کہلاتے، ان کے پاس رسول کریم کی تصویر آلریڈی پہنچ چکی تھی. استغفر اللہ. اچھا یہ جو چیز ہے میں 1 منٹ کے لیے آپ سے عرض کر دوں تھوڑا سا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک امکان ہے، لیکن موصوف جس طرح بات کرے، یہ تو میں آپ کو ایک دینے لگا ہوں اپنا ویژن، لیکن جو موصوف فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہے، اس پہ یہ سوال برقرار ہے، اور اگر یہ کلٹ دے سکے تو بڑی خوشی ہوگی مجھے، لیکن کم از کم کوئی مطلب ایسا دیں جس کو عقل تسلیم کرے. سلسلہ یہ ہے کہ آج آپ چلے جائیں دیکھیں انسانی ذہن جو ہے، انسانی عقل جو ہے، شعور جو ہے، آج کی جو جدید ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز ہوئی، ہٹ اینڈ رن کا معاملہ ہوا، کسی نے کسی کو مار دیا، کوئی ایسے سلسلہ ہو گیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر گیا، ریموٹ ایریا ہے یا کوئی ایسے مطلب اس وقت سرویلنس کیمرے وغیرہ نہیں ہے جہاں پہ، تو کوئی شخص تو وہاں پہ اکٹھا کیا جاتا ہے جی کہ کسی نے دیکھا ہو. تو وہ اگر کسی نے دیکھا ہے تو 1 2 4 جو بھی ہوں گے، اب اتنے زیادہ یہ چیز ہے کہ بیٹھ کے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی ہاں میں نے دیکھا، اس کا قد اتنا تھا جی، وہ اتنا لمبا تھا، اس کے بال ایسے تھے، اس کی آنکھیں ایسی تھی، اس کا چہرہ، ہاں جی میں نے چہرہ دیکھا ایسے ایسے. تو ایک شخص بیٹھا سکیچ بنا رہا ہے اور وہ بالکل صحیح سکیچ بنا دیتا ہے یا ویری کلوز ٹو مطلب اس چیز کو کر دیتا ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے ہاں جی شکل اس سے ملتی جلتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو قانون کے محافظ ہیں وہ اس بندے کو پکڑ بھی لیتے ہیں. اب آ جائیے دوسری طرف،
آج کے دور میں کسی بڑے شہر میں چلے جائیے، چاہے لندن ہو، چاہے پیرس ہو، چاہے ہمارا ٹورنٹو ہو، آپ کو ان کے ڈاؤن ٹاؤن جو شہر کا مرکز ہے اس کے اندر ایسے لوگ ملیں گے جو بیٹھے ہوئے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا، آپ نے جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، کہ کچھ لوگ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ لڑکے لڑکیاں تصویریں بنا رہے ہیں، اور ان کا پروفیشن بھی ہے، وہ اس سے پیسے بھی کماتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ وہ تھوڑے سے ٹائم میں، بالکل تھوڑے سے ٹائم میں پینسل کے ساتھ آپ کی اتنی زبردست ہاتھ سے تصویر بنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ بالکل مطلب کیمرے کی آنکھ سے بھی بہتر تصویر. تو امکانات جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے امکانات کے اس وقت کے لوگ بھی مطلب ایسے ہوں جنہوں نے باتیں سنی ہوں، جنہوں نے دیکھا ہو انبیاء کو اور ان کی تصویر کشی کر دی ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مرزا شیخ صاحب اس صاحب میں معذرت کے جی. ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں یہ چیز بھی آتی ہے، مطلب میں اب اچھا تو نہیں اسی طرح سے کہ وداؤٹ ریفرنس بات کروں، لیکن جہاں تک میں نے سنا تھا، میں چونکہ میں ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی سے اس سنا تھا، وقت کسی جی عالم کے منہ سے، کہ جب یہ بت پرستی کی ابتدا ہوئی تو شیطان نے انبیاء کے ہی تصاویر بنا کے ان کو دی تھی کہ یہ دیکھو یہ تمہارے انبیاء تھے، اب تم چونکہ ان کی تصویر کے سامنے بیٹھو تو تمہیں ایک لگاؤ ہو جائے گا، اچھا پھر تم دعا کرو، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ آتے آتے تو بت پرستی کی طرف آ گیا. تو یہ اس میں یہ چیز ہو ہاں جی، سکتی ہے. میں وہی کہہ رہا، بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ پاسبلٹی جو ہے نا، یہ اور طرف لے کے جا رہی ہے کہ جب تمہارے جس پرسنالٹی کو تم مانتے ہو، کرتے ہو، یا اس پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہ رہے ہو، یہ بت پرستی بالکل وہاں سے ہی چلی کہ آپ ایک جو ہے بھگوان کے جو بھی تصورات ہیں فلاں چیز کے، کہ اس کو سامنے رکھ کے یہ کر لیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پاسبلٹی بالکل ٹھیک ہے. یہ علیحدہ بات ہے جو ہمارے فوری طور پہ بعض ہمارے مسلمان حضرات یا مولوی حضرات اس میں جمپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں تصویر منع ہے، یہ ہے، وہ ہے. وہ چیزیں اور ہیں، اس کا ذکر نہیں میں کر رہا. یہ ہم ذکر قطعی کچھ اور کر رہے ہیں کہ موصوف قادیانی یہاں پہ اپنے علم کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے بہت کچھ پڑھا ہے، میرے علم میں بہت کچھ ہے. میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، میں اس پہ سوال اٹھا رہا ہوں، میں اس پہ درخواست کر رہا ہوں اس کلٹ سے کہ میرے علم میں اضافہ کر دیں کہ موصوف نے یہ چیزیں کہاں سے لی ہیں. چلے ہمارے مطلب تھوڑا سا انسانوں کا بھی فائدہ ہو جائے کہ ان کی بات سے، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہتے ہیں، بزرگوار کون کہتے ہیں، آپ نے کہاں سے مطلب سنا، آپ نے کیوں نہیں ان کا نام بتا رہے، آپ کیوں بددیانتی ادبی بددیانتی کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یقین نہیں تھا تو آپ نے بات کیوں کی؟ اور اگر آپ اس سے کنونس ہیں، دیکھیں انسان ریفرنس کوٹ کرتا ہے دو وجہ سے. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی میں نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے، میں نے سنی ہوئی ہے، وہ ریفرنس کوٹ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے صرف ایسے ہی بددیانتی کے لیے، اگلے پہ روب جمانے کے لیے کہ جی میں بہت کچھ ہوں، جی ہاں فلاں جی، مطلب ایسے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے. یہاں پہ ایگزیکٹلی وہ چیز ہو رہی ہے کہ موصوف اگر دیانتدار تھے، موصوف نے اگر حقیقتاً یہ چیز ہے تو ان کا فرض بنتا تھا، ان پہ لازم تھا کہ اس کو کوٹ کرتے ہوئے اس کا ریفرنس دیتے، اور اگر نہیں دے رہے تو then there is something wrong. اب شیخ صاحب آگے اس میں پھر دیکھیے، شیخ جی صاحب اس میں ایک بات یہ ہے کہ جس مقام پہ خود کو کھڑا کر رہے ہیں، پھر یہ بات اتنی سادہ بھی نہیں رہتی. خود کو تو مامور من اللہ کہہ رہے ہیں، میں نے دعویٰ یہ ہے کہ میرے وہی پیچھے اللہ کی ذات ہے، اور کام یہ ہے کہ آپ باتیں اتنی غیر ذمہ داری سے کر رہے ہیں. تو اس پہ احمدی حضرات ذرا غور سے سوچئے، جی ایک شخص جس کو آپ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ مان رہے ہیں، وہ جی آنا تھا، آخر میں آنا تھا تو وہ آ گئے تو دنیا کا بھلا کر دیا. ان کی ذات کے اندر ذمہ داری کا اتنا پہلو پایا جاتا ہے کہ یہ ایک چیز جو ایک عام انسان کو بھی یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، اتنی دیانتداری ہونی چاہیے کہ جب کوئی بات کرے تو اس کا دے، یا پھر معذرت کرے ساتھ کہ جی میں سنی سنائی کر رہا ہوں، ایٹ لیسٹ کلیریفیکیشن دے دے کہ ہاں میں سنی سنائی کر رہا ہوں، مجھے نہیں کنفرم ہے اس کا. لیکن ان چیزوں کو لکھ کے آیا ہے، تاریخ میں دیکھ لیں، احادیث میں آیا ہے دیکھ لیں، اور ان سے نتائج نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ان پہ عقائد کھڑے کر دیتے ہیں اور ان کو لا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، آپ ان پہ عمل کر رہے ہیں. پلیز تھنک اباؤٹ دس ون. اس پہ جی مزید شیخ صاحب پلیز اس کنٹینیو. سے پہ مزید ستم یہ ہے فاروق کہ آج موصوف کے ماننے والے جو ہیں، جو ان کے مریدین ہیں، جو ان کے یہ
کلٹ کے ممبران ہیں، ان کے ساتھ جب کوئی بات کرتا ہے، کوئی شخص بھی بات کرے اور وہ کوئی مطلب ایگزیکٹ کوٹیشن نہیں، مطلب حوالتاً مفہوم بتائے ان باتوں کا، تو فوری طور پہ یہ لوگ اچھل پڑتے ہیں، حوالہ دیں جی، بتائیں کہاں ہے جی، مطلب اس کے یہ ہاتھ پاؤں کی جیسے کہتے ہیں نا پھول جاتے ہیں ان کے، بتائیں جی کہاں ہے کہاں ہے، نہیں بات ہی تب ہوگی جب آپ حوالہ دیں گے۔ تو اگر یہی سلوک موصوف کے ساتھ کیا جاتا تو کیا خیال ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر دنیا اس چیز کی مستحق ہے آپ کی ان باتوں کی کہ پہلے جی یہ بتایا جائے تو پھر آگے چلا جائے، تو اگر موصوف کے ساتھ ایسی بات ہو جائے تو پھر یہاں پہ کیا کہیں گے؟ بس پھر شیخ صاحب جی آج اگر آپ ایک حوالہ دینے والے کی بات ہی سننے کو تیار نہیں ہیں، آج ایک حوالہ دینے والے کو آپ جھوٹا کہہ دیتے ہیں، فوری طور پہ اس کے اوپر فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں، تو ذرا زحمت کیجئے یہاں پہ موصوف قادیانی صاحب کے بارے میں یہی آپ جو ہے اصول جو ہے ان پہ لاگو کیجئے۔ تھنک اباؤٹ دیٹ ون کہ آپ نے میری طرف ایک انگلی اٹھائی تو 4 آپ کی طرف گئیں، ایسے ہی اگر میں آپ کی طرف ایک انگلی اٹھاتا ہوں تو میری طرف بھی اپنی 4 انگلیاں مجھے سوچ کے بولنا ہوگا کہ کیا ہے۔ سلسلہ یہ ہے، بات اس طرح سے بنتی ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے، میں نے مثال کے طور پہ میں ایک چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے موصوف غلام قادیانی کو پڑھا ہے۔ اب میں نے اگر پڑھا ہے، میں کہوں جی مرزا صاحب فرماتے، میں ایک تحریر لکھوں اور اس میں کہوں جی مرزا صاحب نے یہ کہا ہے، مرزا صاحب نے کہا، تو اس میں آ جائے گا بھائی بات سن، دعویٰ تم کر رہے ہو کہ تم نے پڑھا ہے، تو مرزا صاحب نے جو کہا ہے اس کی کوٹیشن تو دو نا کہ کہاں کہا ہے، کہاں کہا ہے، ایگزیکٹلی۔ یہ جو سلسلے جب چلیں گے تو یہ چیز مرزا صاحب پہ بھی اترتی ہے۔ مرزا صاحب اگر کہتے ہیں، جیسے بڑی مزے کی باتیں ہیں مرزا صاحب کی ساری، یہ جو روحانی خزائن ہے وہ اس میں بڑا مزے سے شیخ لکھتے صاحب ہیں۔ سلطان القلم تھے نا، پھر قلم کے اوپر تو زور آپ کو پتا ہے وہ تو اللہ معاف کرے کہ جو کچھ انہوں نے فضولیات اور واہیات باتیں لکھی اس میں سلطان القلمی کے کہاں چلی۔ مرزا صاحب ایک جگہ پہ اب میں جو حوالہ کوٹ کرنے لگا ہوں، میں ایگزیکٹلی نہیں، میرا مفہوم یہ ہے، اگر ضرورت ہوگی تو مجھ سے بعد میں لے لیں، میں پابند ہوں اس چیز کا دینے کا، یہ نہیں ہے کہ میری نسلیں دیں گی، میں پابند ہوں، بعد میں میرے بچے کوئی جی۔ پابند نہیں ہے کہ بھئی وہ دیں۔ یہ رہا شیخ صاحب کا نمبر جی، کسی کو کوئی پریشانی ہو تو لے کوئی لیجیے مسئلہ ریفرنس۔ مجھ سے جی لے لیں۔ شیخ صاحب۔ ہاں، یا پہ مجھے اجازت دے میں پیچھے اپنی شیلف سے نکال رہا ہوں کیونکہ یہ شیخ صاحب آپ لے بھی آئیں جو بھی کر لیں، میں ایک منٹ ذرا معذرت کے ساتھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نا شیخ صاحب، میرے پہ یقین رکھا کریں آپ، یہ لیں، یہ بہت دن ہو گئے جناب یہ چیز کیا دکھائے ہے ہوئے ناظرین کو، تمہارے تمہارے دماغوں میں گوبر بھرا ہوا ہے تو پھر تم ایسی ہی حرکتیں کرو گے۔ نہیں پیارے بھائی، ناراض نہ ہو، غصہ نہ کریں، یہ حقیقت بتائی جا نہیں، رہی ہے۔ یہ وہ احمدیوں کے اور بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں نہیں، یہ ہم دونوں کو کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں اچھا، نا ڈیوٹی پوری ہو رہی ہے اوکے شیخ صاحب۔ اس میں دیکھیں اوکے۔ ناظرین، ایک بات میں سیریسلی یہاں پہ کرتا ہوں، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی میں دکھا دیتا ہوں، میرا مقصد یہاں پہ عام احمدی بالکل نہیں ہوتے، یہ پیڈ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر یہ مسلط ہیں، یہ گدی نشین ان کے چھوڑے ہوئے، تو یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اس کا آپ بھی مائنڈ نہ کیا کریں اور ہمارے مسلمان بھائی بھی ان کو سیریس نہ لیا کریں۔ وہ بےچارے آتے ہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے، جو سیکھا ہے مرزا صاحب کی 2000 گالیاں ان میں سے 6-4 پیسٹ کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ آپ پلیز ماڈریٹرز تھوڑا سا خیال رکھا کریں، باقی ہمارے کمنٹ سیکشن میں جو بھی مسلمان دوست ہمارے بھائی سن رہے ہوتے ہیں تو ان کا مائنڈ بالکل نہیں کرنا اور ان کو کوئی جواب نہیں آپ نے دینا، وہ ان کو کرنے دیں جو یہ کرتے ہیں۔ جی شیخ صاحب پلیز کنٹینیو۔ میں بہرحال برا نہیں مانتا، میں نہیں صرف برا نہیں، ہنس دیتا دکھانے کا میں مقصد یہ تھا کہ ہاں آپ جی ٹھیک ریفرنس ہے بھی اگر لے آئیں جی گے نا، جی اگر ہاں آپ کے مخاطب تو یہ ہیں تو آپ ریفرنس بھی جی لے آئیں تو پھر بھی شیخ صاحب آپ مرتد اور یہ اور وہ دس اینڈ دیٹ، اور اگر عام احمدی اس وقت مخاطب ہیں تو آپ ان کو پھر ریفرنس دے بھی دیجیے، کیونکہ وہ لوگ سنتے ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے پھر آپ کو کالز بھی آتی ہیں اور وہ لوگ اس چیز کا اثر لیتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، اور الحمدللہ جب پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے روز ہی کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، کتنے ہی ہیں وہ، اب انٹرویوز نہ بھی ہوں جی۔ لیکن گنتی روز جو ہے ان کی کم ہو رہی ہے۔ بہرحال وہ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ میں ایک اور بات کرنے لگا تھا کہ موصوف لکھتے ہیں اس چیز کو، یہ شروع کرتے ہیں وہ اس طرح: آج خدا کے حکم سے تلوار کا جہاد جو ہے
وہ مطلب بند کیا جاتا ہے اس طرح، مطلب اللہ کے حکم سے۔ اب اس پہ سوال آتا ہے کہ بزرگوار آج جو اللہ نے حکم دیا وہ کیا حکم ہے؟ یہ جو تلوار کا جہاد آپ بند کرا، یہ مطلب جس جگہ پہ بھی یہ ہے، میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ وہ مجھے دے دیں گے، میں آپ کو دکھا دوں گا وہ الفاظ، کہ وہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ جو اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ آج سے تلوار کا جہاد جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے یا بند کیا جاتا ہے، اس کے الفاظ کیا تھے، وہ حکم کیا ہے، لکھیں گے آپ؟ وہ نہیں بتایا۔ اور پوری کی پوری ان کی تعلیم جو ہے وہ اس چیز پہ آ گئی، چاہے اس کا جو بھی جواز دیتے ہیں، وٹ ایور دا کامن سینس، وٹ ایور دا لاجک یو ہیو، کہ جی تلوار کا جہاد مطلب کیسے ہوگا، کیوں ہے، آج ضرورت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب وٹ ایور دا ریزن یو ہیو، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ جو میرا سب سے پہلا سوال اٹھتا ہے موصوف سے وہ یہ ہے کہ بزرگوار آپ مجھے بتائیے، اللہ نے جو حکم دیا، اللہ نے جو بھی بات کی ہوئی ہے، چیز ذہن میں رکھیے، آپ کے پاس وہ پریزنٹڈ موجود ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ نے جو کچھ بھی کہا، رسول اللہ نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ، اس میں یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ کہا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ شروع ہو جاتے ہیں قرآن میں وہ چیزیں۔ آپ بتائیے کہ وہ الفاظ کیا تھے جو اس تلوار کے جہاد کو بند کرنے والے تھے؟ کہیں پہ آپ نے لکھے ہیں؟ آپ نے پوری عمارت کھڑی کر دی ہے، آپ نے اس چیز کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا، لیکن وہ الفاظ آپ نے آج تک نہیں دیے کہ وہ کون سا حکم تھا، اس حکم کے الفاظ کیا تھے۔ یہ جو فاروق نے اس چیز کا رکھا ہے نا سٹوری ٹیلر، یہ بالکل صحیح ہے۔ اب فاروق آپ کو ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں۔ جی سر پلیز۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان الفاظ پہ اگر آپ غور کریں، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ وہ لوگ جو موصوف غلام قادیانی کا کتابوں کا مطالعہ کر لے جو شخص، اس کو ایک لمحے کے لیے شبہ نہیں رہے گا کہ یہ شخص جو تھا یہ دہریہ تھا، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو قطعی طور پہ نہیں مانتا تھا، کیونکہ ورنہ وہ جرت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی طرف باتیں منسوب کرے، اس سے یہ کرے وہ کرے۔ اور اچھا، ان کے یہ جو بیچارے میں اس لیے ان کو کہتا ہوں کہ یہ سادہ لوگ اور برین واشڈ جو احمدی ہیں، جو کم علم احمدی ہیں، کہ جی اگر یہ جھوٹ بولتے تھے، اللہ کے طرف منسوب کرتے تھے، اگر اللہ نے نہیں کہا اور انہوں نے کہہ دیا تو اللہ نے ان کی رگے جاں کو کیوں نہیں پکڑ رگے لیا، جہاں سے پکڑ ان کو لیا۔ مار کیوں نہیں دیا۔ اب ان جاہلوں سے I'm sorry، میں کسی ٹاؤنٹنگ وے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ چلے ان سادہ لوہ انسانوں سے بندہ یہ کہے کہ دیکھیں، بات سنیں، مطالعہ کریں، پڑھیں آپ اس چیز کو، کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں جھوٹوں کو رگے جان سے پکڑ لیتا ہوں، کہیں پہ بھی یہ بات نہیں کی۔ اگر یہ بات کی ہوئی ہے، یہ کسی اور رنگ میں کی ہوئی ہے، جس کو آپ غلط ٹوسٹ کر کے اپنے حق میں استعمال کرتے ہو، آپ کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ بات ہی کچھ اور ہے، وہ فلسفہ ہی کچھ اور ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ واقعتاً، جو کہ میرا آپ کے بارے میں حسن ظن یہ ہے احمدیوں کے بارے میں آپ سے عرض کروں، میں آپ لوگوں سے بڑی ہمدردی رکھتا ہوں، میرا حسن ظن یہ ہے کہ آپ لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں، اور آپ نے اسی اسلام کے دھوکے میں آ کے اس شخص کو قبول کیا ہوا ہے۔ آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، عقل سے کام لیں۔ فاروق نے کل کے پروگرام میں بات کی تھی اور یہ چیز کو ریفرنس دیا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مطلب جو حق پہ یقین کرنے والے، جو سچائی کے جاننے والے ہوتے ہیں، وہ میری آیات پہ اندھ و بہروں کی طرح نہیں گرتے، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر واقعتاً موصوف غلام قادیانی کو پرکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، یہ جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں یا انالیسس کر رہا ہوں ان کی تحریر کا، ان کے الفاظ کا، آپ سوچئے، غور کیجئے، آپ کسی مطلب آپ کو گناہ نہیں کریں گے، یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ وہ شخص آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ میری بیعت کرو،
میری بیعت کرنے سے، جیسے میں نے اپنے کل کے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو آپ نے اپنی جان بیچی ہوئی ہے، اب اس کی بجائے میرے ہاتھوں میں اپنی جان بیچو. تھنک اباؤٹ دیٹ ون کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو اور آپ کیا کر چکے ہو. جان آپ نے صرف ایک کے ہاتھ میں بیچنی ہے جو اس کائنات کا مالک ہے. آپ دو لوگوں کو ایک چیز جو ہے نا، سودا جو ہے نا، دو لوگوں کو نہیں بیچ سکتے. یہ دھوکے باز ہوتے ہیں جو اس کو بھی بیچ دیا، اس کو بھی بیچ دیا، پیسے دونوں سے لے لیے، چیز کسی کو بھی نہ دی. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی جانیں، جب آپ اس پہ ایمان لے آئے، جب آپ نے اس کو مان لیا تو آپ نے اپنی جان بیچ دی. آپ کو دوسرا کوئی شخص نہیں ہے جس کے ہاتھ میں اپنی جان بیچیں گے. آپ کچھ سوچیں، جب ان کو پڑھیں تو اس کے اوپر غور و فکر کیا کریں کہ یہ موصوف کہہ کیا رہے ہیں. آپ ان کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جی جو بھی لکھا جی اس شخص نے، یہ اللہ کے لکھائے سے لکھا ہے، یہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے. آپ کہنے کو جو مرضی کہتے رہیں، لیکن یہ شخص بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا منکر تھا. اس کو اللہ تعالیٰ پہ قطعی طور پہ ایمان نہیں تھا. ایمان ہوتا تو یہ شخص اس قسم کی تحریریں، اس قسم کی باتیں نہ کرتا، اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب نہ کرتا ہے. اس کے اندر ڈر اور خوف ہوتا ہے اس چیز کا. لیکن یہ بالکل، یہ شخص جو تھا یہ نڈر تھا اس چیز کے بارے میں، اس پہ کوئی نہیں. جی آپ اپنا آگے اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں تو اول تو تقریباً اسی میں ہی وہ پورا ہو گیا کہ خود یہ بات میں نے نیچے اسی چیز کو لکھا ہے فاروق، اس کا کہ موصوف نے حوالہ کیوں نہیں دیا. کیا انہوں نے خود سے بات بنائی ہے؟ ہمارے نزدیک جب کوئی شخص کسی بات کا حوالہ دیتا ہے تو اس کے مطلب وہی یہ میں باتیں جو کر چکا ہوں ابھی، یہ وہ چیز ہے. سو اس ضمن میں یہ جو ہیں ان کی کتابیں آپ کھول لیں گے. اگر کسی بھی دوست کو یہ جو میں نے وہ تلوار کے جہاد والی بات کی ہے کہ موصوف قادیانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم سے، کہ اللہ کا میرے پہ حکم آ گیا آج کہ یہ جہاد بند کیا جاتا ہے، تو میں وہ اس کا حوالہ بالکل دے دوں گا. نہیں تو میں فاروق آپ کو بتا دوں گا، بے شک اس پہ زیتون پہ لگا دیجئے گا، یا مجھے اب بھی کہے میں اس میں دیکھ سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. شیخ صاحب کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا نمبر ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہوگی تو وہ جی حوالہ لے لیں گے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر مخاطب آپ کے احمدی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ حوالہ عام احمدی جو پھنسے ہوئے بیچارے اس کی سادہ میرا خیال کوشش کر رہے پوسٹ وغیرہ، اس کی ہیں. پوسٹیں اور میرا اس کی ویڈیوز اس پہ پہلے بھی آ چکی ہیں جس میں باقاعدہ حوالہ میں نے دیا ہوا ہیں حوالے سارے ہی پتہ ہوتے ہیں ان کو. ہے. لیکن اگر مربی ہے نا، مربی اور یعنی جماعت کے جو وہ ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، اب یہ ذمہ دار میں ذرا انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، جی تو وہ آپ لاتے رہے حوالے. وہ آپ کو پتا ہے ایک بڑے صاحب مشہور ہیں، تو ان کو حوالہ لے کے جائیں نا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی میرے پاس مرزا صاحب کی تو تحریریں لے کے آنی نہیں ہے. تو یہ اس چیز کی فکر نہ کریں. بہرحال شیخ صاحب مزید اگر کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو ورنہ پھر کال کا لنک ہاں جی بالکل کال لے لیں آپ، ایسی کوئی بات. جزاک اللہ شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین یہاں تک ہماری بات کمپلیٹ ہوئی. اس کے بعد ہمارا فارمیٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی بات مکمل کر لیں تو کال کا لنک نیچے دیا جاتا ہے. اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے آپ نے. کال پہ آئیں، جو بات ہو رہی ہے کوشش کریں اس سے ریلیٹڈ آپ اپنا سوال کریں، تاکہ یہ پروگرام جو ہے جب یہ ریکارڈنگ میں بعد میں رہتی دنیا تک لوگ دیکھیں تو ان کو جو ٹاپک ہے اسی سے ریلیٹڈ معلومات ملیں. کوشش کیا کریں سوال اپنا اس انداز میں لے کے آئیں کہ اس کے جواب سے کچھ معلومات ملے، کسی کو کچھ سیکھنے کو ملے. روایتی سوال بہت پرانے جو پہلے ہو چکے ہیں کوشش کیا کریں ان کو نہ لے کے آیا کریں. پھر بھی اگر اس کا جواب دینے لائق ہو تو ہم اس کو کر لیتے ہیں. اسی طرح جو احمدی حضرات کال پہ آتے ہیں، مجھے اب یہ مجبوری ہے ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ احمدی قادیانی سے مراد ایک وہ بیچارے جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، جن کو وہاں ریپریزنٹیشن نہیں مل رہی، جن کی آواز نہیں سنی جا رہی، ایک تو وہ ہیں. اور دوسرے ہیں یہ مسرور اینڈ کمپنی، ان کے جو نمائندگان ہیں، ریکوری ایجنٹ ہیں، اور جو وہ 41 کی ایک ٹیم ہوتی تھی جو ڈس لائک کرتی تھی ہماری ہر ویڈیو کو. خیر وہ اب یا تو ہٹ گئے ہیں یا کر کے تنگ آ گئے ہیں کہ یار فرق تو پھر بھی کچھ نہیں پڑ رہا. تو ایک دوسرے مخاطب وہ ہوتے ہیں. اب پہلی عرض یہ ہے کہ جو پہلا میرے مخاطب ہیں، آپ آئیں کال کریں، آپ اپنا سوال کریں، موسٹ ویلکم. پہلے کالر کی طرف آ جاتے ہیں ہمارے نوید صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ. نوید صاحب کیا سوال آج آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو میں جو کل پروگرام ہوا ہے اس کی بہت بہت مبارک دینا چاہتا ہوں. بہت جزاک اللہ زبردست خیر پروگرام مبارک، تھا. بہت شکریہ جی. اچھا
اچھا اب دوسری بات میں شیخ صاحب سے یہ کرنا چاہوں گا کہ شیخ صاحب بار بار مسرور صاحب کو کوٹ کرتے ہیں اور احمدی حضرات کو کہتے ہیں کہ وہ ان سے سوال کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ان کو اتنے بڑے پیڈسٹل پہ بٹھایا ہوا ہے اور بچپن سے ان خلیفہ کے متعلق بہت باتیں سنی ہوئی ہیں. وہ کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ ان کی وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی پورا عقیدہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ میرا ایک سوال یہ تھا. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ مرزا صاحب کی کتابیں ہیں بہت زیادہ. ایک عام احمدی بیچارہ اتنی زیادہ بکس کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ کوئی یہ ان دو چیزوں کا حل بتائیے. شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ نوید صاحب. جزاک. پہلی چیز تو یہ ہے نوید صاحب کہ آپ نے کہا کہ مسرور کو جہاں پہ بٹھایا ہوا ہے تو سوال اس کے متعلق کہ بھئی میں اس سے سوال کے لیے ان لوگوں کو کیوں مجبور کرتا ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے جو تھے طاہر وہ دیتے تھے جواب. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی جواب نہیں دے سکتے. اور جو اہل ہوتا ہے وہی کسی منصب پہ آ کے بیٹھتا ہے. اور ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ گدی دی ہوئی ہے. تو بہت بڑے سوال جاتے ہیں. اگر میں آپ کی بات لے لوں کہ یہ لوگ اسی طرح سے ہی سوچتے ہیں جیسے آپ نے بات کی ہے، تو یہ چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. اور یہاں پہ کسی جگہ پہ بھی آدمی کسی جاب کے لیے جائے نا، ہلکا سا اس کا سی وی اس کے ہاتھ میں ہو تو آگے سے جو بھی کوئی مینیجر، سپروائزر، سی او انٹرویو لے رہا ہو نا، تو وہ اس سے 2-3 سوالوں میں جانچ لیتا ہے کہ یہ بندہ اس پوسٹ کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا نمائندہ مقرر کر رہی ہے اس پلینٹ کے اوپر، اس خطہ ارض کے اوپر. جو خلیفہ ہے وہ جو عام فہم سمجھا جاتا ہے، جو بیان کیا گیا ہے، مختلف انٹرپریٹیشنز میں آیا ہے، مختلف معنوں میں آئے ہیں یہ کہ خلیفہ کیا ہے، کون ہے، کیسے ہے، کس کا ہے، نبی کا ہے، فلاں کا یہ جانشین ہے. تو وہ نمائندہ ہوتا ہے اس خطہ عرش پہ اللہ کی ذات کا. تو اللہ ایسے اگر معاذ اللہ میری زبان نہیں میرا ساتھ دے رہی کہ میں ایسی بات کہوں، تو میں لوگوں کو اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ غور و فکر کریں یا پوچھے تو صحیح. جب یہ شخص یہ اہل نہیں ہے کسی جواب دینے کا، تو باقی جو عالم بیٹھے ہیں یا مفتی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو بات ہی نہیں بنتی کوئی بھی کرنی. کیونکہ جو بندہ اصل ذمہ دار ہے اس کے علم میں کوئی بات نہیں ہے، تو نیچے جو پیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو باقاعدہ کرائے پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو تنخواہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات کا تو مسئلہ نہیں. وہ تو اپنے پے چیک کے لیے، اپنی روزی کے لیے بول رہے ہوں گے جو بول رہے ہوں گے. اصل کام تو اس لیے یہ چیز. دوسری جو آپ نے کہا جی کتابیں، اب پہلی چیز تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی کتابیں آپ پڑھیں. صرف اس طرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ ان میں سے وہ لوگ، مجھے پتہ ہے 95% لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ پڑھ سکیں. جو ہاتھ میں لیں گے کتابیں وہ کہیں گے جی ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. کچھ جو 2-4% اس قابل ہو جائیں گے کہ تھوڑا بہت سمجھا کے، تو وہ اس نتیجے پہ فوری پہنچ جائیں گے کہ یار یہ بس کرو، نہ ہی پڑھتے تو بہت بہتر تھا. ہم جو حوالہ جات یا کتابوں کی باتیں کرتے ہیں یا وہ سلسلہ ہے، وہ اس میں یہ اب کوشش ہو رہی ہے کہ ہر چیز آپ کو بلاگ کے اوپر مل جائے، کہ جو بھی ہم بات کریں گے کم از کم، یا جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ، تو اس کے وہ جو مواد ہے، مٹیریل جو ہے، آپ کو بلاگ کے اوپر مل جائے. بلاگ کے اندر وہ حوالہ جات بھی ہوں گے. اس میں یہ بھی کوشش ہماری ہوگی کہ جس دن کی یہ سٹریم ہے اور جو ایشو پہ بات ہو رہی تھی اس کے اگر حوالہ جات کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ اس طرح سے وہ حوالہ جات وہاں پہ آپ کو اسی میں مل جائیں کہ یہ آج کی سٹریم کے فلاں پروگرام کے حوالے سے یہ ہیں وہ سارا کچھ. ہم اس طرح نہیں چھوڑنا چاہتے جیسے موصوف غلام قادیانی صاحب نے یہ چھوڑا تھا سلسلہ کہ بھائی بات کر دی، ہوا میں اڑا دی. احادیث صحیحہ میں آیا ہے، تاریخ کو دیکھو. اب کون سی تاریخ کو آدمی دیکھے
जनवरी की तारीख देखे, फरवरी की देखे, सन 2000 की देखे, सन 1900 की देखे, किसकी तारीख को देखे, या तारीख इब्न खल्दून को देखे, तारीख इस्लाम को देखे, किसकी तारीख को देखे? मतलब कोई चीज तो होनी चाहिए ना, सिर्फ ये अल्फाज काफी नहीं है कि तारीख को देखो। सो इसलिए ये जो चीजें हैं ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह ना करें कि जिनके ऊपर हम सवाल उठा रहे हैं अगर हम भी उन्हीं की तरह काम शुरू कर दें तो ये चीज़ तो मुनासिब नहीं लगती कि हम दूसरों को नसीहत और खुद में या फसीहत बन जाए, ये ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा जी, ये मैं दिखा रहा था दोस्तों, नवीद साहब ने जो बात की बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो मिर्जा साहब कहते हैं कि मुझे उसके ईमान पे शक है जो 3 दफा नहीं पढ़ता किताबें, लेकिन चलें अगर सारी नहीं पढ़ी जाती। यहाँ ये 3 नंबर पे ना, इस पे अगर आप जाएंगे तो ये एक बुक हमने रखी हुई है बुक्स के सेक्शन में। इसका लिंक मैं पेस्ट करने लगा था, पता नहीं चला गया था ब्लॉग का या नहीं। इसको अगर आप ओपन करेंगे, इसका नाम है अंदर की बातें। ये मुख्तलिफ नामों से छपी हुई है, शेख साहब ने, उनके दोस्तों ने इसको इकट्ठा किया, रेफरेंसेस डाले और इसके अंदर लिखा। हम ये सीरीज भी चला रहे हैं अंदर की बातें, कुछ दिनों से एपिसोड नहीं आए हैं, अब इंशाल्लाह उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ मिर्जा साहब के उनकी अपनी तहरीरों से कोई हाशिया राय नहीं, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की जाती राय नहीं। ये एक मिर्जा साहब की तहरीर और आगे फिर उनकी दूसरी तहरीर, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क। शॉर्टकट में आपको बात समझा दूं, ये चीज है 132 पेजेस ओनली, 132 पेजेस। इसको पढ़ें, यहाँ से डाउनलोड करें हमारी साइट से जाके और इसको पढ़ें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। आइए अब सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट जनाब इस्लामुल्लाह साहब, 3 उस्तरे जनाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मेरी अस्सलाम आवाज़ आ रही? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बहुत तेज धार आ रही है। अच्छा जी। सबसे पहले तो मिर्ज़ा फैमिली के ग़ुलामों के लिए आज़ादी और हदायत की दुआ। और मैं ये बात करना चाहूँगा आज कि जब भी किसी मुरब्बी से या ग़ुलाम अहमदी से बात होती है तो वो फ़ौरन कह देता है कि ये मुर्तद है, ये तो बोलेगा झूठ, ये ज़ालिम मौलवी हैं, ये झूठ बोलते आए हैं, झूठ बोलेंगे। अच्छा, अब वो दौर नहीं है। एक क्लिक के ऊपर सारी मिर्ज़ा साहब की किताबें और जो सोशल मीडिया पे पड़ा है बाहर आ जाता है, ठीक। अच्छा, कोई सवाल कहते उसके ऊपर कह देते हैं कि ये मौलवी झूठ बोल रहा है या ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब हज़ारों लोग वो जो कल भी इस स्ट्रीम को देखेंगे, 10 साल बाद भी देखेंगे, अगर वो हवाले वहाँ मौजूद हुए तो वो मुरब्बी और ग़ुलाम अहमदी किस जगह पे खड़े हैं आप वो देखें कि झूठा सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। अच्छा, अब मिर्ज़ा साहब चूँकि वो दौर और था, वो चालाकी से काम ले लिया करते थे। एक इंसान दूसरे इंसान को तो चालाक बनकर दिखा सकता है, कौवे को सफ़ेद कर सकता है, लेकिन ये देखें कि कल आपने अल्लाह के आगे भी पेश होना है। क्या वहाँ भी ये तावील कर लेंगे आप लोग मुरब्बी हजरात या जो ग़ुलाम अहमदी है वहाँ भी तावील कर लेंगे? अल्लाह के आगे चालाकी चल जाएगी आप लोगों की। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा अपना एक शेख साहब से ये है कि ये ग़ुलाम अहमदी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की लाठी से ही आज तक इनके जो हैं आला ओहदेदारान और इनके खलीफा जो वो एक ही लाठी से हाँकते चले आ रहे हैं। अब दौर बदल गया है। अब वो ये नहीं कह सकते कि वो, क्योंकि उस वक्त लोग अनपढ़ थे, अब आज के लोग पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ भी जो है ना वो भी ढूंढ निकालता है मीडिया के ऊपर अब वो चीज़ें। तो ये अपने आप को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। और मेरा सवाल शेख साहब से यही है कि क्या ये मिर्ज़ा महमूद की लाठी से ही नहीं हाँक रहे आज तक तमाम ग़ुलाम अहमदियों को? आप लोगों का वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपकी बात का मुख्तसर से जवाब यही है कि बिल्कुल ये उसी लाठी से और उसी अंदाज से और उसी रवश पे इनके साथ जो सलूक कर रहे हैं वही चल रहा है। आपका बहुत शुक्रिया फारूक। मैंने आपको भेजा है ये तलवार वाला इंसानी जहाद, आपके उस पे ये मजमूआ इश्तिहारात की 3री जिल्द के अंदर मतलब ये हवाला है। अगर आप जी एग्जैक्टली ये वाला, ये मजमूआ इश्तिहारात के अंदर ये है, ये देख लीजिए जी। मैं उन साहब का बड़ा ममनून हूँ, वो
احمدی ہیں کہ انہوں نے مطلب ان کی اس دیانت کا بھی اور ہر لحاظ سے یہ چیز، یہ مجموعہ اشتہارات کی جلد 3 صفحہ 295، اس کے اوپر یہ چیز ہے کہ آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ یہ فاروق اگر آپ مطلب میرا خیال ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا، اس پہ بلیک ہے، اگر آپ وہ دکھا دیں تو یہ چیز یہاں پہ یہ میرا سوال تھا کہ جو موصوف قادیانی صاحب لکھتے ہیں کہ آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا، مطلب وہ خدا کا کون سا حکم ہے؟ وہ اس تاریخ کو، یہ غالباً مئی کی بات ہے، تو یہ مطلب وہ اس حکم کے الفاظ کیا تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد جو ہے یہ فرض کیا ہوا ہے، جو قتال ہے فرض کیا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی مرزا غلام احمد سے اپنے حکم کو، اپنے الفاظ کو، جبکہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے الفاظ جو ہیں وہ تبدیل بھی نہیں ہوتے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ کو بالکل سرنڈر کروا رہا ہے سارا، معاذ اللہ یہ ساری حرکتیں، مطلب تھنک اباؤٹ کہ مرزا غلام احمد کلیم کیا کر رہا ہے۔ یہ مجموعہ اشتہارات کی جلد 3 ہے اور صفحہ 295 295، اس میں یہ ہے کہ آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ میرا عامر یہ سوال صرف اس کلٹ سے یہ ہے کہ موصوف یہ جو فرما رہے ہیں کہ خدا کے حکم سے، یہ کیا حکم آیا تھا، اس کے الفاظ کیا تھے؟ یہ جو مطلب وہ جہاد، وہ قتال جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض کیا ہے، اس کو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں، یہاں تو بالکل سسپینشن اور ختم کی چیز جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو رہی ہے، بالکل اس کا خیر ہے۔ مطلب دیکھیں یہ شخص کتنی جرت کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ شخص۔ جی ٹھیک ہو گیا، جی بالکل شیخ صاحب، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس پر مجھے متعدد حوالہ جات مرزا صاحب کی کتابوں سے بھی یاد ہے، قرآن کی آیت وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ناظرین شیخ صاحب جس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے ایمان والو تم پر قتال جو ہے اس کو فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ ہمارے ساتھ سید سر صاحب، تو سید صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو ہم کال پہ لیتے ہیں۔ سید صاحب اہلاً۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کئی ایسے قادیانی ہیں جو پہلے قادیانیوں کی نام نہاد اور ساختہ خلافت کی انتظامیہ سے کسی بھی سطح سے جڑے رہے ہوں اور بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں یا ہو گئے، کیونکہ وہ انتظامیہ کی مالی، ذہنی اور کریکٹر کی بدعنوانیوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ ان نو مسلموں پر کئی قادیانی یہ کہتے ہوئے حملہ آور ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ جی ذاتی بنیاد پر اس نے مذہب کو ترک کیا، احمدیت کو ترک کیا، احمدیت کی ساکھ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ صرف ذاتی دشمنی اور انا کی وجہ پر الگ ہوا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے جو نو مسلم ہوتے ہیں اور قادیانی انتظامیہ سے دل برداشتہ ہو کر کے قادیانیت ترک کرتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان کے اسلام قبول کرنے میں ربط اور تعلق کیسے قائم کریں گے ہم؟ ان کا قادیانیت تعلق کا مطلب قادیانیت ترک کرنے کا تعلق آگے اسلام قبول کرنے سے، جیسے انہوں نے انتظامیہ میں کوئی بدعنوانی دیکھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان دونوں میں ربط کیسے قائم کریں گے؟ اوکے، شکریہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں دیا گیا، ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی حکم نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ ہم کریں۔ ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اس کے لیے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اور احادیث میں اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ ایک کافر کو جب حضرت علی قتل کرنے لگے، مارنے لگے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ واقعہ اگر آپ نے، تو وہ پھر بھی مطلب مختلف قسم کی روایات ہیں، میں وہ بیان کر رہا ہوں جو ان میں سے ایک ہے کہ انہوں نے پھر تو رسول اللہ نے اس سے پوچھا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ بات یہ ہے کہ یہ اور بھی صحابہ کے ساتھ منسوب ہے یہ بات۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزوں کا ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ شخص آیا، اس نے جو بھی دیکھا، اس میں جو احمدیہ کلٹ کا جو اعتراض اٹھتا ہے، جو وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ شخص جو ہے یہ تو اپنے مفادات کی خاطر یا ہماری نظام کی خرابی دیکھ کے یا اس کا ہم نے اخراج کر دیا یہ کر کے، تو یہ
कैसे बात कर सकता है। सिलसिला ये है कि किसी का भी टर्निंग पॉइंट कोई भी हो, किसी वजह से भी वो छोड़े उस चीज को। मसला ये है कि वो जो सवाल उठा रहा है, जो बात कर रहा है, वो शख्स जिस चीज के मुतल्लिक आपसे कह रहा है कि आपके निज़ाम में खराबी है, आप बददियानत हैं, आपकी तालीम के अंदर ये खराबी है, आपके मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की तहरीर के अंदर ये एतराज़ है, आप उस पर बात कीजिए इशू के ऊपर। उस पर ये ले उठना कि जी देखें ये शख्स तो खुद घर से निकलते वक्त बच्चे को मारता था, ये तो अपने वक्त पे स्कूल नहीं जाता था, ये तो अपने काम से काम चोर, इस चीज़ का उससे क्या ताल्लुक आ गया। उस शख्स ने जिस भी वजह से जो भी उसका रीज़न हुई, उसने एक चीज़ को छोड़ा। उसके बाद अगर वो शख्स जो है उसने पहले से मुताला किया या बाद में आके मुताला किया और उसके ज़हन में सवाल पैदा हुए, उसने सवाल आगे रख दिए, तो क्या आप सिर्फ उनके सवालात को इसलिए एंटरटेन नहीं करेंगे कि तुम जब रहते थे हमारे अंदर तो उस वक्त क्यों नहीं सवाल किए, तो तुम जब हमारे अंदर थे तो उस वक्त क्यों नहीं किताबें पढ़ी। ये तो आपका हक ही नहीं है। सवाल वो किसी वक्त भी कर सकता है, छोड़ आपको किसी वक्त भी सकता है। मसला तो यह है कि अगर आपके पास उसके सवालात के जवाब हैं तो वो दे दें, या आप कहें कि हाँ ये चीज़ें सही हैं। दूसरी बात कि जो पहली आपने कही कि हम मतलब उसको किस तरह से, हमारे पास वो इख्तियार नहीं है कि वो शख्स अगर उस चीज़ को देख के आता है तो क्या हम उस पर यकीन करें या ना करें। हमें यकीन उसकी इस बात का कर रहे हैं कि वो आके कहता है कि मैं इस्लाम में दाखिल होता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये शहादत देते हुए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के अलावा कोई भी उसकी इबादत के लायक नहीं है। बात खत्म हो जाती है। जी सर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शेख साहब। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जो नजर आ रहे हैं जीशान भाई हैं, उनको लेते हैं। जी जीशान भाई, अहलन, आप सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल आज का वैसे तो टॉपिक से रिलेटेड ही है कि सर जैसा कि आपने अभी बताया कि ये अभी आपने एक हवाला दिया था जिनमें उन्होंने वो तस्वीरों वाली बात का हवाला दिया था, तो जैसे मिर्जा साहब ने कोई तकरीबन 80+ किताबें लिखी हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि उन 80+ किताबें इसी तरह ही लिखी जा सकती हैं कि उनमें इसी तरह की फजूलियात और अपनी तरफ से ही चीजें लिखी जा सके। क्योंकि मैं एक PhD स्कॉलर हूँ और मुझे पता है कि 4 पेजेस का पेपर लिखने के लिए मौत पड़ जाती है हमें। तो 84 किताबें लिखने के लिए ये जो सारी फजूलियात इसीलिए ही भरी हैं उन्होंने कि वो सारी जो है ना किताबें पूरी हों। किताबों का पेट भरने के लिए वो इधर उधर के जो भी चीजें बीच में उन्होंने ऐड की हैं। बाकी आप लोगों ने किताबें बेहतर तरीके से पढ़ी हुई हैं, तो यू कैन टेल मी इन अ बेटर वे कि वो उन्होंने क्या लिखा और किस तरह करके किताबों को कंप्लीट किया। तो आप इस हवाले से कुछ फरमा दें। जी जीशान अजीज़म, बात यह है कि किसी हद तक आपकी बात सही है कि बाज़ मुझे याद आ रहा है कि हम जब हाई स्कूल में थे तो हमारा इम्तिहान होता था, तो जब क्लास में कोई एक ऐसा मजमून जिसका पर्चा हमें असल नहीं आता था, तो अक्सर लड़के कहते या तुम फ़लाँ फ़िल्म की स्टोरी लिख देना या फ़लाँ अपनी कहानी लिख देना। मतलब ये होना चाहिए कि जी मैंने 2-3 सफ़े जी वो सवालों के जवाब जो दिए 2-3 सफ़े भरे हुए हैं। तो बाज़ हमारे उस्ताद भी ऐसे होते थे, वो ये देखते थे कि इसने कितने सफ़े लिखे हैं, उसके हिसाब से वो दे दिया करते थे। तो शायद मिर्ज़ा साहब के ज़हन में भी ये चीज़ें हों, लेकिन मिर्ज़ा साहब की किताबों के अंदर रेपिटिशन बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि एक ही बात को वो अपनी सारी किताबों के अंदर बाज़ जगह या मेजॉरिटी, मतलब वो बात एक किताब में चली है तो बाकी बहुत सी किताबों के अंदर भी उन्होंने उसमें रिपीट की हुई है और उस किताब बात को अपनी उसी किताब के अंदर भी बार बार वो रिपीट करते हैं। एक चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि उन्होंने ज़्यादातर मटेरियल जो है उनकी किताबों के अंदर वो पुरानी जो उलमा की, पुराने स्कॉलर्स की, मुस्लिम स्कॉलर्स की हैं, उनसे उन्होंने सरका किया हुआ है, चोरी की हुई है। उनको मतलब अरबी में पढ़ा है, पर्शियन ज़ुबान में पढ़ा है और उसको अपनी ज़ुबान उर्दू में तर्जमा करके अपने पास से वो चीज़ें लिख के उन्होंने वो कर दी हुई हैं। तो इस तरह का उन्होंने ये सारा सिलसिला जो है ना करके ये सारी किताबें लिखी हुई हैं। जी नेक्स्ट
یہ رفاقت احمد صاحب ہو گئے ہیں شیخ صاحب کال یا ابھی رہتی ہے؟ نہیں ابھی نہیں. اب یہ میرا خیال وہ اگر احمدی ہیں تو ان کی بات سن لیجیے. آئی ڈونٹ نو. جی کوئی مسئلہ نہیں. رفاقت صاحب آپ تعارف کروا دیجیے پلیز اپنا پہلے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خاکسار کا نام ہے جی رفاقت احمد. جی سر. احمدی مومن مسلم موحد. ہاں اوکے ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ تعارف پہلے ہو بھی آ گیا. چکے ہیں نا؟ ظاہر ہے جی پہلے بھی آ چکے ہیں. آپ سے ایک لگاؤ ہو گیا تو ظاہر ہے پھر آنا پڑتا ہے. ماشاءاللہ. بڑی مہربانی. جی سر فرمائیے. جناب شیخ صاحب سے اگر وہ اجازت دیں تو ان کی یہ غلطی جو ہے میں وہ واضح کر دوں آج کے جہاد کے بارے میں. آج کے پروگرام میں جی ضرور. جی جماعت احمدیہ کے عقائد میں یہ چیز شامل ہے. میں ساری کتابوں کو پورے پرسپیکٹو میں مرزا صاحب علیہ السلام کے وہ بیان کر رہا ہوں. دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے کہ جہاد کی تنسیخ ریووکیشن. ہرگز مرزا صاحب نے کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ جہاد کو منسوخ کر دیا گیا ہے. آپ نے اس کے لیے یہ ٹرمز استعمال فرمائی ہیں التوا، ملتوی، تحفہ گلریہ، اربعین، اور دوسرا آپ نے موقوف، وقفہ، تحفہ بغداد، حقیقت الوحی، اور یہ مجموعہ اشتہارات میں لفظ بند کرنا، سٹاپ، سسپینشن، ٹیمپریریلی سسپینشن، یہ ایسے ہی بات ہے جیسے روزہ کے بارے ہم کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ تو فرض ہے، لیکن اگر بیمار ہو جائے، سفر میں ہو جائے تو تعطیل ہو جایا کرتی ہے. جب شرائط جہاد سیف وہ نہ ہو، وہ موجود ہی نہ ہو، ٹھیک ہو گیا جی. تو جب وہ موجود ہی نہ ہو تو یہ تعطیل جو تعطیل نہیں، میں میرا فکرہ پورا کر رہا ہوں. یہ تعطیل جو ہے اس کو تعطیل کہیں گے، یہ تعطیل کہیں گے، سسپینشن کہیں گے، اسے ریووکیشن نہیں کہیں گے. رفاقت صاحب بڑی مہربانی. میں بار بار پھر گزارش کر چکا ہوں تھینک یو. کہ اختصار کے ساتھ اپنی بات کر لیا کریں. آپ کا پوائنٹ آ گیا نا؟ اچھا اب آپ جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی شیخ صاحب. رفاقت صاحب آپ سنیے گا اس بات کو. آپ نے جو کہنا تھا آپ کو پورا موقع دیا گیا. آپ نے بات کر لی. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہیں پہ نہیں یہ حکم کے ساتھ بند کیا گیا، یہ الفاظ مرزا صاحب نے لکھے ہیں. یہ الفاظ مرزا صاحب نے لکھے ہیں. اس کو کیا کہیں گے؟ حکم ہے اوپر اللہ کا. میں جو بات پوچھ رہا ہوں میری تصحیح آپ تب کریں، میری غلطی کو تب دور کریں کہ میں نے اگر اپنے پاس سے کوئی ایسی بات کہی ہو جو یہاں نہ ہو. میں سوال اٹھا رہا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا حاضر دماغی سے کام لیتے اور یہ سنتے کہ میں سوال کیا اٹھا رہا ہوں. میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ میں موصوف غلام قادیانی صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو حکم آج آیا تھا اس کے الفاظ کیا ہیں. رفاقت صاحب ڈیڈ یو گیٹ اٹ مائی پوائنٹ؟ یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں آپ فرمائیے. انہوں نے بند کیا، سسپینڈ کیا، اس کا اختیار انہیں ہے یا نہیں ہے یہ میں بعد میں بات کروں گا. آپ نے یہ جتنی باقی باتیں ارریلیونٹ کی ہیں کہ جی یہ کیا گیا، جی روزے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے، بیمار ہو جائے، وہ ساری چیزیں بیان ہو چکی ہوئی ہیں کہ کون رکھے گا کون نہیں رکھے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بند کیا گیا ہے، یہاں پہ جو کر رہے ہیں، اس کی ہمیں انسانی توجیہ نہیں چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. جو چیز فرض کی ہے، جس کی آپ نے مثال روزے کے ساتھ دی ہے کہ وہ بھی فرض ہے، اسی میں یہ ہے قرآن کے اندر ہے کہ مریض جو ہے وہ کیا کرے گا. یہاں کہاں ہے ایسی چیز کے حالات پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تب ہوگا. یہ ہم نے وہ چیز لی ہوئی ہے، اور اس پہ تو میرا سوال ہی نہیں تھا، اس پہ تو میری بات ہی نہیں ہے کہ کیا وہ حالات پیدا ہو گئے تھے یا نہیں پیدا ہو گئے تھے. میرا تو سوال یہ تھا کہ وہ الفاظ کیا ہیں جن کے تحت یہ بند فرما رہے ہیں. یہ تھا میرا سوال آپ سے. تو غور کیا کریں کہ یہ کہ بندہ جو بات کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے. مطلب جس طرف آپ لے کے گئے ہیں بات کو، جو کہ خوبی ہے احمدیوں کی کہ وہ رخ موڑ دیتے ہیں، آپ نے بالکل وہی کام کیا. اس چیز کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا جو میں نے بات اٹھائی تھی. جی اگر فاروق آپ کا کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر عامر دوبارہ. جی عامر.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے. اس پر شیخ صاحب یہ جو جہاد کے حوالے سے چورن بیچا ہے موصوف نے، اچھا ان کے الفاظ کے تلفظ کے اوپر بھی مجھے حیرانگی آ رہی تھی. موحد کہہ رہے ہیں، موحد ورڈ ہی کوئی نہیں عربی اردو کے اندر، مواحد ہوتا ہے. مواحد. اور یہ چلے ہیں جی غلطیاں کرنے. چلیں کوئی نہیں، ان کے جو حضرت تھے انہوں نے بھی یہی کام کیا. یہ حوالہ جی ناظرین آپ کی اسکرین کے اوپر، تاکہ رہتی دنیا تک یہ ریکارڈ ہو جائے. روحانی خزائن جلد 16 پیج 59 ہے. یہ کیا شیخ صاحب؟ 59 خطبہ الہامیہ. ہاں جی. یہ چیلنجنگ خطبہ تھا. خطبہ الہامیہ کہتے تھے یہ اعجاز اور فصاحت اور بلاغت کا مارکہ عروج ہے. یہ الفاظ دیکھیں ذرا، فلا جہاد الا جہاد اللسان والآیات والاستدلال. ٹھیک ہے جی، یہ قتال کے پاس کوئی جہاد نہیں ہے. یہ موقوف ہوتا ہے. لائے نفی جنس کا عربی زبان کے اندر جب اسم نکرہ کے اوپر آتا ہے تو وہ موقوف ہوتا ہے. یہ تنسیخ ہے، اور تنسیخ ان الفاظ کے ساتھ نہیں. یہ حضرت کو میرے خیال سے ناسخ اور منسوخ کے قانون کا نہیں پتا. اگر آپ پڑھ لیں ابن حزم، اچھا اصل میں نا ان کے میرے پاس ایک اخبار کا بھی حوالہ ہے، مگر ٹاپک کہیں کا کہیں نکل جائے گا، جس میں انہوں نے ناسخ اور منسوخ کی جو ڈیفینیشن کی ہے، حضرت نے شاید اپنا اخبار نہیں پڑھا معذرت کے ساتھ، الفضل. اس میں باقاعدہ ایک جلسے کے اندر ناسخ اور منسوخ کے اوپر بحث چلی ہے. مرزا اپنا جو خلیفہ ثانی ان کا جو الحاج صاحب مرزا کیا ان کا محمود احمد میاں صاحب جو ہیں، مرزا بشیر الدین محمود، بشیر الدین محمود احمد میاں، ٹھیک ہے نا جی. ان کا جو پورا وہ ان کے سامنے بیٹھ کر تقریر ہوئی ناسخ اور منسوخ کے اوپر. قرآن نے جو نسخ اور منسوخ، ابن حزم نے ناسخ اور منسوخ لکھی ہے، اور اسی طریقے سے دیگر آپ فقہ کی ٹرمز پڑھ لیں. ناسخ اور منسوخ فقہا کے ہاں دو طریقے سے مانی جاتی ہے. ایک یہ کہ وہ صریح نسخ ہو، اور دوسرا الفاظ تنسیخ کا مطالبہ اور تقاضا کرتے ہوں. یعنی ایک یہ ہے کہ صاف طور پر یہ کہا جائے کہ آج سے یہ چیز منسوخ، نسخت ہذا او منسوخ ہذا، یہ الفاظ بولے جائیں. جیسے فقہ کے اندر ٹرم بولی جاتی ہے کہ امر یعنی فرض کس کو کہا جاتا ہے، واجب کس کو کہا جاتا ہے، مندوب کس کو کہا جاتا ہے، حرام اور مکروہ کس کو کہا جاتا ہے، مستحب اور مندوب اور مباح کس کو کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی الفاظ اور اصطلاحات یعنی اوامر و نواہی کے صیغوں کے ذریعے سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ناسخ اور منسوخ یہ فقہ کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے آگے کہہ دیا جی کہاں لکھا ہے موقوف کر دی، یہ کیا ہے، فلا جہاد الا الجہاد، نفی لائے نفی جنس کر دیا ہے کہ کسی قسم کا جہاد باقی نہیں رہا آج کے بعد. جہاد لسان اور آیات یہ منسوخ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور پھر آپ آگے مرزا صاحب کو بتائیں گے جو مرزا صاحب خود کہہ گئے ہیں کہ مجھ پر شریعت بھی نازل ہوتی ہے. اٹھائیں 40 نمبر 3، میں نے ایک پروگرام کے اندر پورے اس کے اندر گفتگو کی تھی. مرزا صاحب نے 40 نمبر 3 اور 40 نمبر 4 پوری کی پوری اس چیز کے اوپر کہی ہوئی ہے کہ کوئی نبی جو جھوٹا ہو وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا. اور اس پر کہا ہے کہ یہ لوگ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں یا ہیلا پیش کرتے ہیں کہ وہ نبی جو صاحب شریعت ہو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس اعتبار سے بھی یہ ملزم ہے کیونکہ میرے پاس شریعت بھی آتی ہے. اگر شریعت نام ہے اوامر و نواہی کا، اٹھائیں 40 نمبر 3 اور 4. تو وہ مجھے نہیں، پھر مجھے یہ بتا دیں کہ وہ شریعت آئی کون سی ہے. کیا یہ آئی ہے کہ پردے کو نہیں ماننا، یا یہ آئی ہے کہ ٹانک وائن پینی ہے؟ معذرت کے ساتھ شیخ صاحب اوور ٹو یو. یہ جو آتے ہیں نا یہ جو احمدیوں کے اندر فلاسفر بننے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے بڑی اریٹیشن ہوتی ہے ان سے. یہ احمدیوں کے اندر کہاں سے وہ تم لوگ یتیم ہو چکے ہو اس حوالے سے، نہ بننے کی کوشش کرو. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ اگلا کالر لے لیں اپنے دوسرے عامر اپنے دوسرے کالر. جی خواجہ حسیب صاحب. خواجہ صاحب اہلا وسہلا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلی تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ عامر صاحب بھی موجود ہیں، فاروق صاحب بھی، اور شیخ صاحب تو ہیں. تو سب سے پہلے تو کل کے شو کی اسپیشل مبارکباد. کل کا شو جو تھا وہ واقعی ایک نئی کیفیت تھی میرے لیے بھی، اور بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو. اچھا ایک بات تو میں بھی کرنے لگا تھا وہ جہاد کی موقوفیت کی، وہ تو اب عامر صاحب نے کر دی، ان سے دوپہر میں بات کر ہی نہیں سکتا، بات ہی ختم ہو گئی. دوسرے پھر ایک چھوٹا سا سوال تھا. یہ سوال جو ہے یہ نوید صاحب کے سوال کی ایکسٹینشن ہے. یہ میں نے بلاگ کے اندر بھی وہ جو پہلا والا شو تھا اس کا حوالہ جات دیکھے. تو شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہی نوید صاحب والی بات کہ مسرور میاں تو بیٹھ گئے بہت ہائی پیڈسٹل پہ. اب ان کے پاس جو ہے ذریعہ ایک رہ گیا ہے کمیونیکیشن کا، وہی رہ گیا ہے وہی جو محکمہ خطوط نے ہائی جیک کر لیا. اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ادھر ہی بلاگ کے اندر منظر آ گیا کہ جو وہ ایک 2 خطوط جو لکھے ہیں کسی احمدی حضرت نے، تو اس میں آ گیا. تو یہ کیا طریقہ کار ہے کہ یہ
اپروچ کر سکیں ایک عام احمدی. دیکھیں سوال کرنا ہے, اب سوال تو کرنا ہے, آف کورس ہم سوال ریز کر رہے ہیں اینڈ دیٹ گوز ان دا مائنڈز آف پیپل. اب وہ آگے کیسے ان کے ساتھ اپروچ کرے, وہ راستے تو انہوں نے خود سے ہی سارے بند کر دیے. نہ وہ مسرور صاحب سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ڈائریکٹلی سوال کر سکتے ہیں. وہ ایک طریقہ تھا کہ چٹھی لکھا کرتے تھے, اب چٹھی کا راستہ بھی بند ہو گیا. وہ وہاں پہ ایک عدد سینسرشپ بورڈ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے اس کی مرضی ہے کس کو آگے بڑھائے کس کو پیچھے بڑھائے, اور پھر وہ کیا کرتا ہے وہ سب کو پتہ ہی کہ کیا کرتا ہے وہ. تو مرزا صاحب کو کہہ رہا ہوں, مسرور صاحب کو تو دنیا کا معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی پیچھے جو ہے وہ کہاں بھاگ رہے ہیں, ان کہاں جا رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں, وہ تو واقف ہی نہیں ہے. تو اب کیسے ان سے اپروچ کیسے کیا جائے؟ وہ اچھا میں تھوڑا تھینک یو, یہ آپ نے ایکچولی ان احمدی حضرات کی ترجمانی کر دی ہے کہ یہ سوال ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا, تو مطلب آپ نے ترجمانی کر دی, تھینک یو سو مچ. میں بتا دیتا ہوں احمدیوں کی آسانی کے لیے کہ مرزا مسرور سے کس طرح یہ رابطہ کر سکتے ہیں. اب طریقہ کار یہ ہو گیا ہے کہ مسرور میاں کو یا کوئی بھی بندہ ہو اس کو, مطلب اس میں مسرور کی کوئی ایسی خاص بات نہیں, کوئی بھی سربراہ ہو, کوئی بھی کسی قسم کا لیڈر ہو, ایک عام بندے کو وہ نہیں جانتا, اور وہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ کیا صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے اس کے بارے میں بھی اسے کچھ علم نہیں ہو سکتا. تو مسرور بھی اسی لائن میں ہے. تو اس نے یہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی خط ہوتا ہے نا, تو اس میں یہ جو ان کے صدران اور عمراء, مطلب چھوٹے شہروں کے جو ہوتے ہیں انچارج, وہ صدر کہلاتے ہیں, جو بڑے شہروں والے ہیں وہ عمراء امیر جماعت کہلاتے ہیں. پھر ان کی اپنی کیبنٹ ہے. تو انہی کے اندر ہر بندے کی, مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ سی آئی اے کے پاس ہر بندے کی فائل ہو یا نہ ہو, آئی ایس ایس کے پاس یہ فائل ہو یا نہ ہو, لیکن ان کے پاس ہر بندے کی فائل ہے. اور جب یہ لیٹر جاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں, تو اب ہوتا یہ ہے, طریقہ کار ان کا کیا ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں. یہ بہت سے احمدی اس پہ سوال بھی اٹھائیں گے یا باتیں بھی کریں گے, لیکن وہ بیچارے چونکہ اس سسٹم کو جانتے نہیں ہیں. کہ ایک ہوتے ہیں دعائیہ خطوط کہ جی میں بیمار ہوں, میری پریشانی ہے, یہ ہے وہ, یہ اس کا پلندہ ایک بناتے ہیں ایسے, اس کے اندر 100-200 خط 50 جتنے بھی ہیں وہ لگائے, وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ دعائیہ خطوط, کہ مطلب یہ وہ ہے. تو مسرور کسی ایک کے اوپر لکھتا ہے دعا کی گئی, اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے جی حل کرے, بات ختم. اب ان سب کو وہ خط کا جواب جائے گا, حضور نے دعا فرمائی آپ کے لیے, اللہ آپ کے مسائل حل کرے, مرزا مسرور جی, یہ جی جواب آ گیا جی, سمپل. اس کے بعد یہ مختلف مسائل جو خاص ہیں اس کے اوپر انہوں نے بریفنگ دی ہوتی ہے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ بندہ جو ہے یہ نادہند ہے, اس نے پیسے نہیں دیے ہوئے, یہ بندہ جو ہے یہ جماعت پہ باتیں کرتا ہے, یہ اعتراض اٹھاتا ہے, یہ ساتھ میں نوٹ جو ہوتے ہیں ان کے لگے ہوتے ہیں, بتایا گیا ہوتا ہے. یہ بریفنگ ہو کے جیسے وہ ہر چیز کی اکاؤنٹ کی ایک سمری آ جاتی ہے, کسی بھی مطلب آپ اگر بزنس کے اندر چلے جائیں, اکاؤنٹس میں بینک میں چلے جائیں, تو وہ جو لاسٹ پہ سمری شیٹ بن جاتی ہے, یہ بن کے اس کی ٹیبل پہ چلی جاتی ہے یہ چیز. اب اس میں یہ شخص کرتا ہے, اس کو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خط کا جو سٹیک ہے اس میں کون کون ہے کیا نہیں ہے. لیکن اب دوسری طرف سے بھی یہ باتیں, اب وہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ جی یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, اس نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے. بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں نا, جو بھی مطلب جہاں پہ بھی ان کا جلسہ ولسہ یا مسرور جہاں پہ گیا ہو, تو وہاں کے لوگوں کی جو ملاقات ہوتی ہے اس کی ٹیبل کے اوپر اس کے سامنے لسٹ رکھی ہوتی ہے کہ یہ بندے ہیں, یہ ان کی کیفیت ہے, یہ پیسے دے رہے ہیں نہیں دے رہے, یہ ان کی طرف بقایا اتنا ہے, یہ بڑے اچھے ہیں, یہ کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ ہمارا بڑا چہیتا ہے, یہ خاص بندہ ہے. اس کے اوپر سارا کچھ لکھا ہوتا ہے, اور مسرور ان سے اسی طرح سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے. یہ مرزا طاہر کے دور سے کام شروع ہوا ہے, مرزا طاہر کے دور سے کام شروع ہوا ہے, جو اب تک اسی طرح سے چلا آ رہا ہے. تو اس سے یہ طریقہ کار ہے جی, ان لوگوں کو اگر ملنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو یہ اپنے لوکل امیر یا صدر سے بنا کے رکھیں,
تو ان کو ذرا گھر پہ دعوت دیں، ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، وہ آپ کی رپورٹ اچھی دے گا تو مسرور کی طرف سے ملاقات کے لیے بھی جلدی بات بن جائے گی، کیونکہ وہ آگے پرائیویٹ سیکٹری کو کہہ دے گا ہاں جی یہ بندہ ٹھیک ہے، ہاں اسے دیا جائے ٹائم. اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. جی عامر. جی اہلاً کاشف صاحب آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ایکچولی دو سوال ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ کیونکہ آج اے کے شیخ صاحب نے جس طریقے سے بات کی ہے کہ خاص طور پہ جہاد کے حوالے سے کہ وہ الفاظ بتائے جائیں یا کچھ، تو اسی طریقے سے جو جتنی ان کی تحریریں میری نظر سے گزری ہیں مرزا غلام احمد کی، ان کے بکس کے اندر ہر طرح کی بات ہوتی ہے، یعنی اس میں ان کے احکامات یا ان کو جو بھی کشف ہوتے ہیں وہ، اور جنرل باتیں بھی وہ اس کی ایکسپلینیشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان کے پاس کوئی ایسی بک ہے جیسے ہمارے پاس ایک قرآن ہے جو خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی کی کوئی تحریف نہیں ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی وضاحتیں نہیں ہیں، اس کے لیے الگ سے لوگ جو ہیں وہ کتابیں لکھتے ہیں یا جو کچھ بھی. تو کیا ان کے پاس ایسی کوئی کتاب ہے جو خالصتاً بقول ان کے جو ان کو احکامات ملتے رہے ہیں اللہ کی طرف سے یا ان کے خدا کی طرف سے، وہ اس پر مشتمل ہو؟ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے آپ کے سوال کا کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میرا خیال فاروق انہوں نے دوسرا بھی سوال کرنا ہوگا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ایسی کوئی چیز کتاب نہیں ہے ان کے پاس، نمبر ایک. لیکن مرزا غلام احمد نے اپنی زندگی میں وہ باتیں جن کو الہام کہا یا کشوف کہا یا رویا کہا، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں یہ میں نے خواب دیکھی، یہ میں کشف کی حالت میں تھا، یہ میرے پہ الہام ہوا، یہ وہی ہوئی، یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو ان کی تمام کتابوں میں سے نکال کر، تمام کتابوں میں سے نکال کر ان واقعات کو، ان الفاظ کو، تو انہوں نے ایک علیحدہ کمپائلیشن تذکرہ کے نام سے کی ہوئی ہے، جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے وحی مقدس اور الہامات و کشوف، یہ ساری چیز رویا کر کے تو انہوں نے کمپائل کیا ہوا ہے، جس کے اندر اپنی طرف سے ان کی تشریحات اور تراجم بھی ہیں، اس کے اندر کے ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن ایسا جیسے آپ نے قرآن سے تشبیہ دی، وہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے. جی میرا خیال ان کا دوسرا کوئی سوال تھا. جی جی ایک اور جی آپ سے بہت کم موقع ملتا ہے بات کرنے کا، اس لیے کوشش کر رہی ہوں کہ صرف مخصوص بات ہی کروں. دوسری چیز یہ کہ جس طریقے سے کل کا جو شو تھا ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، تھینک یو. اس میں جو ایک چیز مجھے کامن بڑی سننے کو ملی وہ یہ کہ تقریباً تمام لوگ ہی وہ تھے جنہوں نے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی جو تحریریں تھیں ان کی اپنی لکھی ہوئی یا جو کچھ بھی ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے پڑھی تھی، اینڈ دین دے ریئلائز دیٹ واٹس بیسیکلی دی ڈفرینس. تو وہ کیا چیز ہے، مطلب یہ چیز قادیانی جو آج کل کے ہیں ان کو یہ چیز کس طریقے سے، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین مائی کوشچن ہیئر، لیکن قرآن کو اگر ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں، مطلب میں خود جا کے جب قرآن پڑھتی ہوں تو وی ریئلی فیل کنیکٹیڈ، اور ہمارے اندر وہ چیز جو ہے وہ تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے، مطلب خشوع و خضوع جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے جب ہم قرآن خود پڑھتے ہیں بنسبت ہمیں کوئی بتاتا ہے عالم. لیکن وہاں ایسا کیا ہو رہا ہے، یا ان کو پھر کیوں اس طریقے سے، شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کے جو بھی مربی کہتے ہیں ان کو یا جو بھی ہیں وہ اپنی ایکسپلینیشن زیادہ دے رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ لوگ ان کے قادیانی جو ہیں وہ جا کر خود اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھیں. تو وہ ایسی کیا چیز ہے کہ وہ ان خود پڑھتے ہیں تو وہ اور ہٹ جاتے ہیں، اور مطلب دوسرے لفظوں میں کہیں کہ انہیں ہدایت مل جاتی ہے، لیکن ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہنے گے تو یہ ڈفرینس ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ڈفرینس ہے اللہ کے کلام کے اندر اور ایک انسانی کہی ہوئی باتوں کے اندر. دیکھیں بہن، میری بات یہ ہے، بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب آپ قرآن کو کھولیں گے تو ایک چیز سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جب آپ قرآن کے بالمقابل آپ حدیث کی کسی کتاب کو کھول لیں گے تو آپ کو تحریر میں، الفاظ میں صاف فرق محسوس ہو جائے گا کہ ایک انسانی زبان ہے اور ایک خالق کی زبان ہے، الہی زبان ہے. دوسری طرف
जब आप उससे नीचे चली आएंगी, फ़ुक़हा की, मुफ़स्सिरीन की, आइम्मा की कुतुब का मुताला करेंगी, तो आपको इंसानी तहरीर का एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ ऐसे है। लेकिन कुरान के बारे में आपको हाथ लगाते ही या उसकी तरफ हाथ बढ़ाते ही आपके ऊपर एक ऐसी रिक्कत तारी होती है कि ये इंसानी काविश नहीं है, ये इंसानी तहरीर नहीं है। सो इंसान के ऊपर वो चीज़ अपना असर रखती है। ये चीज़ जो है, इनके यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की जितनी भी कुतुब हैं, वो एक ऐसी चीज़ है, फिर वही जो पढ़ने से ये बात, और जो शख्स इसकी तहरीरों का शनास हो जाएगा, तहरीर शनास हो जाएगा कि ये शख्स क्या है, उसको पता चलता है कि ये इसने कहीं से मुस्तार ली हैं, इसने कहीं से चोरी की हैं। वो क्या है, जब वो उस तहरीर को पहले से जानता हो या किसी और जगह से उसने देख ली हो कि ये चीज़ जो ऐसी है, वरना दूसरा शख्स यही समझेगा कि ये इसी की तहरीर है, इसी शख्स की तहरीर है। जब उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर कंट्रडिक्शंस उसको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। उसको पता चलेगा कि एक जगह पे ये शख्स ये बात बयान कर, अभी आमर ने बड़ी खूबसूरती से वही चीज़ें कि वो शख्स को मनसूख भी कर रहा है, उसको मौकूफ भी कर रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए ये सस्पेंड भी कर रहा है, कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो हरकतें हैं, ये उसकी तहरीर के अंदर हमें साफ मिलती चली जाएंगी। लेकिन उसके लिए एक डेप्थ के साथ मुताला करना जरूरी है। जो आपने कहा कि बहुत से लोगों ने उनके जाके तो उनको ये चीज़ें मिली, यकीन कर लें कि ये चीज़ ऐसी है कि पहली चीज़ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबों के समझने के लिए आपको ज़हनी तौर पे बड़ा ताकतवर होना पड़ता है, और बड़ा मतलब आपके अंदर हिम्मत ताकत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें हैं जो बंदे की समझ में ही नहीं आती कि ये शख्स कहना क्या चाह रहा है। उसके अंदर इतनी रेपिटेशन है, इतनी रेपिटेशन है, बंदा परेशान हो जाता है। फिर उसने जो अल्फाज जो ज़ुबान इस्तेमाल की हुई है, उस दौर की ज़ुबान इस्तेमाल की हुई है, जो बड़ी स्कील किस्म की ज़ुबान है, उसको समझने के लिए आपका थोड़ा सा अरबी और फ़ारसी का इल्म होना भी ज़रूरी है। तब वो बात आपकी समझ में आएगी कि ये शख्स कहता है, लेकिन वो फिक्रा फिर नहीं बनता, उसका कोई मफहूम फिर नहीं बंदा निकाल सकता कि ये इसका मकसद क्या था, इसका मतलब क्या था ये बात कहने को। लेकिन जब इंसान हिम्मत नहीं हारता फिर भी चलता है, तो उसको पता चलता है यार ये क्या कर रहा है ये शख्स, ये तो बिल्कुल बात नहीं बन रही। अब उसके लिए लाजिम है कि उस शख्स ने कुरान का मुताला किया हो, उसने अल्लाह ताला के कलाम को समझा हो, तो वो चीज़ उसके लिए आसानी पैदा कर देगी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की असलियत पहचानने को, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के कलाम को पहचानने में फ़ौरी तौर पे कि ये चीज़ जो है ये बिल्कुल जो है इसका कोई इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई कतई तौर पे भी ये ऐसी बात नहीं कर रहा। ये जो आरा है लोगों की, ये देखिए जितने भी मुफस्सिरीन हैं, जितने भी आइम्मा हैं, जिन्होंने अपने स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने अपनी आरा लिखी हुई है, जो बड़े बड़े आता है। फॉर एग्जांपल नबूवत के ऊपर बात चल रही है, नबूवत के ऊपर बहुत से उलमा ने, बहुत से अइम्मा ने अपनी अपनी आरा दी हुई हैं, जिनको ये कोट भी करते हैं। अब वो चीज़ जो है वो हर एक का अपना अपना एक आइडिया है, अपना अपना एक तसव्वुर है, अपनी एक राय है। अब जितना उसका इल्म होगा उतनी उसकी राय जो है मुस्तहकम होगी, उतनी ब्यूटीफुल होगी, उतनी एक्सपेंशन के साथ होगी। सॉरी, एक्सक्यूज मी। अब वो चीज़ें, वो उस शख्सियत को, उसके इल्म का उसमें मुजारा हो रहा होता है। इस शख्स को वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको फौरी पता चल जाएगा कि वो जिसे कहते हैं, एक कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कि ये मुख्तलिफ जगह से चीज़ें उठा के लाते हैं और तहरीर बनाते हैं और अपने पास तरफ मंसूब करते हैं कि ये मेरी है। अब जिन्होंने देखा पढ़ा होगा वो समझते हैं कि ये अल्फाज इसने कहाँ से लिए, ये कहाँ से लिए, ये कहाँ से लिए। तो इस तरह से ये सिलसिला इनका है। बाकी मज़ीद अगर कोई चीज़ है तो कोई आप मतलब हमारी टीम से रब्ता कर सकती हैं या दूसरे प्रोग्राम्स में आके आप सवाल कर सकते हैं। जी शेख साहब, हम आपका नंबर दिखाते रहते हैं। मैं फिर शेख साहब का नंबर जो है वो दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। हमारे जो दोस्त साहब प्रोग्राम में सवालात रखते हैं, कुछ इश्कालात रखते हैं इस हवाले से,
تو وہ شیخ صاحب سے پرسنلی بھی رابطہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں، مزید مشورے وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو شیخ صاحب نے بات کی صرف اس کو کہہ کر میں ایک کالر کو لوں گا، ہمارے کافی دیر سے وہ بیٹھے ہیں دوست، تو وہ یہ کہوں گا کہ شیخ صاحب نے جو کہا ہے نا کہ مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور کلو مربع سیب دا تے ریڑھاں دا تے گاجراں دا کھا کے کرنا پڑتا ہے۔ اس کی میں آپ کو آسان لفظ میں مثال دے دیتا ہوں کہ آپ پہ نا بونگی بڑی سے بڑی بونگی سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ مثلا امیجن نیم اٹ، یعنی بڑی سے بڑی وہ دو بونگی باز بیٹھ گئے تھے نا، وہ میرے پاس اینا ڈنڈا ہے جس ڈنڈے کے اوپر بیٹھ کر میں چاند پہ جاتا ہوں، تو وہ اس طرح کر کے، تو اس طرح کی بونگی آپ کے پاس سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بہت زیادہ ضائع کرنے کے لیے ہونا چاہیے، ضائع کرنے کے لیے ٹائم آپ کے پاس ہو۔ اس کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک کراچی کی ہماری دوست تھیں جو ہمارا پروگرام وغیرہ سنتی تھی کافی عرصے سے، انہوں نے رابطہ کیا، شیخ صاحب سے بھی رابطہ انہوں نے کیا تھا، میرے ساتھ بھی رابطہ کیا، کافی اشکالات تھے ان کے کام کے سلسلے میں، تو یہ قادیانیت کو لے کر انہوں نے مجھے نا شیخ صاحب ایک بڑی مزے کی بات بتائی، وہ آپ سمجھ گئے میں کن کی بات کر رہا ہوں، جی 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 وہ جی کراچی جی کی دوست۔ اچھا، جی تو وہ جو ہماری محترمہ ہیں، دوست ہیں، وہ انہوں نے ایک بات کی تو میں ہنس کے نا میرا برا حال ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں میں نے جب بھی مرزا صاحب کی کتاب پڑھنے کا جو ہے نا وہ ارادہ کیا، 3 سے 4 لائنیں پڑھتی تھیں میں خوابیہ گوش میں چل جاتی، 3 سے 4 لائنیں پڑھتی تھی مجھے نیند آ جاتی تھی۔ کہتی مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا پگلی یہ وہ سکون اور سکینت اور روحانیت تھی جو آپ پر اترتی تھی۔ تب بہت شکریہ، آپ نے اس کی وضاحت کر دی۔ ہم نیکسٹ کالر کو جو ہے وہ لیتے ہیں، شفیق صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی شفیق صاحب اہلاً۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ صاحب آپ کا میں مستقل پروگرام سنتا ہوں اور الحمدللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میرا ایک سوال ہے یعنی جو آپ ٹاپک لے کے چل رہے ہیں کہ یہ جو جہاد کے متعلق تھا، میں کافی عرصے سے ایک سوال تھا میرے ذہن میں، آج اس کا ایک جواب مجھے ملا ہے آپ کے سوال سے کہ یہ مرزا صاحب جو ہے یہ برطانیہ کا پودا تھے، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے، اس کی سند کہاں سے ملتی ہے، اس کا تعلق کہاں سے ملتا ہے؟ تو یہ بات مجھے وہاں آپ کی یہ بات آج مجھے وہاں لے کے گئی ہے کہ یہ اس سے لنک ملتا ہے کہ برطانیہ کی وجہ سے، برطانیہ اور حکومت برطانیہ کی وجہ سے انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ پلیز اس پہ جو اپنی رائے دیں، جزاک اللہ خیر۔ اچھا تھینک یو جی شفیق صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاد کے سلسلے میں مرزا صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر مطلب کافی کچھ لکھا ہے، اور مطلب پھر سرکار انگلشیا کے مدح سرائی میں بڑا کچھ لکھا ہے، لیکن آپ ایک جو فکر ہے نا، جو ایک سوچ ہوتی ہے، اس کے اوپر ذہن میں رکھیں کہ جو مغرب کی ایک سوچ ہے اسلام کے بارے میں، وہ انہوں نے کافی اسٹڈی کی ہوئی ہے۔ ہمارے اکثر یہ جو عام مولوی حضرات ہیں یہ وہاں تک نہیں پہنچتے، مطلب یہ ریسرچ ہی نہیں کرتے، اس طرف جاتے نہیں، اگر یہ جاتے تو یہ سفر بڑا آسان ہو سکتا تھا۔ سلسلہ یہ ہے کہ اسلام کے اس پیغام کے اندر جو جذبہ حریت ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ مطلب آپ کی جو بقا ہوتی ہے، بقا ہمیشہ تبھی ہوتی ہے جب آپ آفات سے، خطرات سے اپنے بچاؤ کے لیے ایسے سامان پیدا کر کے رکھیں کہ جو آپ کو گزند نہ پہنچنے دیں، آپ کو ختم نہ کر سکیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، بنیاد ہے یہ آپ کی بقا کے۔ قرآن نے اس کو بڑا مطلب چیز سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن اس نے صرف یہ دیا ہے یہ چیز کہ آپ نے انویڈر نہیں ہونا، آپ نے خام خواہ کے اندر کلر نہیں ہونا، آپ نے کسی لحاظ سے بھی کمزور پہ آپ نے حملہ آور نہیں ہونا، اپنے ڈیفنس میں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اور ڈیفنس کے لیے آبویس ہے کہ جب آپ پہ کوئی حملہ آور ہوگا، آپ اپنے بچاؤ کا جہاں کام کریں گے وہاں پہ دوسرے کو گزاد بھی پہنچے گا، مارا بھی جائے گا۔ اس کے لیے قرآن کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ اس وقت تک جنگ، جب تک کہ جنگ ہتھیار نہ ڈال دے، آپ نے ان کو کرنا۔ لیکن ساتھ ہی بڑی سختی سے یہ چیزیں آئی ہیں، قانون آیا ہے، بیمار کو، بچے کو، عورت کو، کسی کی عبادت گاہ کو، درختوں کو، مطلب یہاں تک جا کے اس ڈیٹیل میں یہ باتیں ہیں کہ یہ چیزیں نہیں۔ اب یہ جذبہ حریت جو تھا، چونکہ ویسٹ نے، مغرب نے اس کو بڑی اچھی طرح سے جان لیا تھا کہ مسلمان کی بقا جو ہے، مسلمان کی حیات جو ہے، مسلمان کی جو ایگزسٹنس ہے، وہ ہے اسی جذبہ حریت کے اندر۔ تو جب تک اس کو نہ ختم کیا جائے،
ہم مسلمان پہ قابو نہیں پا سکتے. یہ چیز شروع ہوئی اور اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے مراحل طے کیے ہیں جو آج بھی افغانستان پاکستان تک آپ دیکھ سکتے ہیں یا دنیا کے دوسرے مسلم ممالک کے کہ یہ ویسٹ جو ہے یہ اسی چیز کو ایک وقت میں یہ جہاد کو حلال قرار دیتا ہے. افغانستان اس کی بہترین مثال ہے کہ یہ پیدا کیے گئے لوگ کہ جہادی کہ جی ہاں ٹھیک ہے اس کو چھڑایا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے جہاد جائز ہے جی. اور اسی وقت یہ مطلب جو بھی لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیلے ویسٹ کے جس طرح مرزا غلام احمد کھیلا ہے کہ جہاد کو جی ختم کیا جائے. اس وقت جو مغرب لڑ رہا تھا جو ہو رہا تھا اپنی بقا کے لیے بچنا چاہ رہا تھا اور اس شخص نے آ کے کہا جی کہ یہ جی اس کے حالات نہیں ہے یہ ہے وہ ہے. یہ ساری چیز اگر آپ تھوڑی سی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ کانسیپٹ اس نے وہاں سے لیا اور اسی چیز سے آئے اور پھر یہ جو امن کا یہ سلسلہ اور اپنے آپ کو جی ایسے کرنا جی آج بھی ان کا رویہ دیکھ لیں کہ جہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹی سی اپنی جگہ بنائی جیسے قادیان میں تو ان کو موقع نہیں مل سکا پاکستان میں آ کے چناب نگر ربوہ میں آپ نے کیا تو یہ اپنے لوگوں کو آپ اندازہ کریں کہ جو جو ظلم انہوں نے ان پہ ڈھائے ہیں جس طرح سے ان کی زندگیاں انہوں نے اجیرن کی ہیں آپ سوچ لیں کہ اگر ملک ایک کا ان کے ہاتھ میں چلا جائے اور حکومت مل جائے تو یہاں کے لوگوں کا حال کیا کریں گے. یہ چیز لیکن جتنی دیر تک نہیں ملتا اتنی دیر تک یہ جس مسکینی اور یتیمی کی حالت اپنے آپ میں ہم تو جی اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کہتے نہیں جی ہم ایسے ہیں ویسے ہیں. یہ صرف اس وقت تک جب تک یہ بزدل ہیں جب تک طاقت ان کے پاس نہیں آتی. طاقت آئے گی یہ دوسروں کا جینا حرام کر دے. اسلام کا یہ جہاد نہیں ہے. اسلام کی طاقت یہ نہیں ہے. اسلام کی طاقت جو ہے وہ پروٹیکشن ہے کہ آپ نے عوام کی مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے. جو امیر ہے وہ خادم ہے جو سردار ہے وہ خادم ہے. آپ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ نہیں ہے ان سے کام لینا ہے ان کو مارنا ہے. نو آپ نے ہر لحاظ سے ان کی زندگی ان کی بقا ان کے کھانے پینے ہر لحاظ سے آپ اس کی کرتے ہیں لیکن یہ اس کو پیستے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تاریخ کا مطالعہ کریں ان کی کتب کا مطالعہ آپ کو سب پتہ چل جائے گا. یہ ویسٹ کا جو نظریہ تھا مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت کو ختم کرنے کا یہ شخص اس کا سرخیل تھا. یہ شخص ان کا نمائندہ تھا. اس سے آئی ہوپ کہ اگر آپ کے سوال کو میں نے ٹچ کر دیا ہو. جی شیخ صاحب بہت شکریہ. ناظرین اور شیخ صاحب یہ آپ کا لاسٹ کالر ہوگا انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم پروگرام کو جو ہے وہ ریپ اپ کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ صاحب؟ ٹھیک ہے جی تھینک یو بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کافی دیر سے جڑے ہیں رستم شاہ صاحب. جی اہلاً جناب سوال کیجیے. جی سر السلام علیکم. شیخ صاحب ابھی آپ نے ایک جو بات کی پہلے تو آپ کے خیال سے یہ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے کیوں ہے؟ اس طرح کے لوگ کیوں آتے ہیں؟ ان کے ذہن میں خیالات کیسے آتے ہیں کہ جی نبوت کا دعویٰ کیا جائے؟ دوسرا سوال سر یہ کہ ابھی آپ نے جو حریت کا ذکر کیا ہے تو جو اسلام کی تاریخ ہے اس پہ اسلام کے اپنے لوگ متفق نہیں ہیں. ہر ایک اپنی جیسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے کہ جی میرے خیال سے اسلام کی تاریخ یہ ہے کیونکہ اگر یہ ٹھیک ہوتی تو اتنے جھگڑے آج چل رہے مسلمانوں میں نہ ہوتے. تو آپ کے خیال سے صحیح تاریخ کو کیسے پتہ کیا جائے؟ اگر اس پہ کو روشنی ڈال سکے بڑی مہربانی. تھینک یو. آپ کے پہلے سوال کا جواب تو مختصر یہ ہے کہ یہ ایسے خیالات ذہن میں آتے کیوں ہیں. لازمی بات ہے جو امبیلنسڈ لوگ ہوتے ہیں جو متوازن لوگ نہیں ہوتے ان کے ذہنوں میں کسی قسم کے بھی خیالات آ جاتے ہیں. اور چونکہ آج کل ہمارے ہاں یہ مذہب والا معاملہ جو ہے یہ بڑا ایک آسان اور ایسا ویسا چلا ہوا ہے. سو اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ اللہ کی طرف منسوب کر دو تو کچھ ہمدردیاں حاصل ہو جائیں گی. کچھ لوگ آ جائیں گے کوئی مجذوب سمجھیں گے کوئی فقیر سمجھیں گے کوئی ایسے ہوگا ویسے ہوگا. جیسے جیسے انسانی ذہن ترقی کرتا جا رہا ہے وہ ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لا رہا اور یہ سلسلہ ہو رہا ہے. اب آئی آپ کی اگلی بات اسلامی تاریخ کے متعلق. دیکھیں کوئی شخص بھی کسی لحاظ سے بھی اپنی رائے رکھ سکتا ہے اس کو پورا حق ہے لیکن ایز لانگ ایز اس کا فیصلہ کہ یہ کہنا کہ جو میری رائے ہے جو بات میں نے کی ہے مثال کے طور پہ میں نے آپ سے ایک چیز شیئر کی ہے کہ میں ایسے سوچتا ہوں میں ایسے سمجھا ہوں اور میں اس کو حرف آخر قرار دے دوں تو میرا یہ اختیار نہیں ہے اور میرے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے. میں یہ بات تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری رائے ہے آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن یہ اگر میں کہوں کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا صحیح ہے تو یہ بات غلط ہو جاتی ہے.
الفاظ صحیح کے یا غلط کے کسی چیز کے بارے میں حکم صادر کرنا، یہ صرف اور صرف قرآن کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کا ذکر آ چکا ہے، یہ تحریر شدہ ہے وہاں پہ کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. آگے انٹرپریٹیشن اس کی جیسے میں نے آپ نے اس چیز کا دیا. سلسلہ یہ ہے کہ اسلام ایک امن کا دین ہے. اسلام جو ہے یہ صرف اور صرف انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے ہے. اب اگر آپ کا اور میرا قدم کوئی اٹھ رہا ہے یا کسی تھرڈ پرسن کا ایسا اٹھ رہا ہے جو انسانیت کی فلاح اور بقا کے خلاف ہے تو وہ قطعی طور پہ اسلامی قدم نہیں ہو سکتا. آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھے کہیں نہیں جی میں نہیں آپ کی بات مانتا، بے شک کہیں، لیکن میرا ضمیر مجھے مطمئن کر رہا ہے کہ میں چونکہ انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے کام کر رہا ہوں، میں سکینت میں ہوں، میں اطمینان میں ہوں. لیکن جہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر آئے گی کہ جو انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے نہیں ہوگی تو مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے کہ جو میری سخت کے اندر ہے، جس کی مجھ میں ہمت ہے، میں اس چیز کو روکوں. اگر آپ نے یہ چیز دیکھی ہو کہ پہلی چیز کہ میں اگر بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے تو کم از کم میرے ذہن میں میرے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر میری جسم میں جان ہے، میں چلتا پھرتا انسان ہوں، تو میں کسی کو منع کروں آواز دے کے تم ایسا نہ کرو. اور اگر مجھ میں ہمت طاقت ہو تو میں آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ روک لوں. اور اگر مجھ میں طاقت ہو میں ظلم ہوتا دیکھ لوں تو میں اس کو باقاعدہ طور پہ طاقت کے ذریعے اس کو روک دوں. یہ اسلام کا پیغام جو ہے انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے ہے. آپ کے اندر یہ چیز ہے، آپ کو خود بتاتی ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. سنو، اسلامی تاریخ کو پرکھنا ہے تو یہ دیکھ لیجئے، چاہے اسلام کا نام لے کے جو بھی قتل و غارت کر رہے ہیں، جو بھی کسی کو مار رہا ہے، چاہے ایک فرد مار رہا ہے انڈیویجول طور پہ، جو کہ ہمارے ملکوں میں آج کل یہ واقعات بھی ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ گستاخ رسول تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، تو اس کو میں نے مار دیا. مارنا جو ہے اس کا فیصلہ کرنا، اس کو سزا دینا، وہ کسی کے اختیار عام بندے کے نہیں ہے، خاص مخصوص لوگ ہیں، وہ ادارے ہیں، ان کا کام ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک سیڑھی بتائی ہے کہ کس طرح ہم اس چیز کے لیے کر سکتے ہیں، بین ہی وہاں پہ وہ چیز چلے گی. وہ انجام کو اپنے کو پہنچے گا، لیکن ان کے ہاتھوں جو اس کے مجاز ہیں ہر بندہ نہیں لے گا. اس لیے اسلام جو ہے یہ ایک پرامن اور انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے یہ دین ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ انسانی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. جی عامر. جی تھینک یو سو مچ. شیخ صاحب نے بڑا پیارا اور بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کن اور بڑا منصفانہ اور بڑا معقول قسم کا جو ہے وہ موقف اپنا دے دیا. اسلام کی تعریف اور اس کے جو انعقاد ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کے حوالے سے جن دوست صاحب آپ نے کالز کے لیے جوائن کیا ان کا سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ رائے کا اظہار بھی کیا، شامل ہوئے یہاں پر. اور اس کے علاوہ جن دوستوں نے اس پوسٹ کو لائک کیا ہے، شیئر بھی کیا ہے، پسند کیا ہے، دیکھ رہے سن رہے تھے، آپ لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے. اور شیخ صاحب آپ کا بھی شکریہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر. فاروق بھائی کے جگہ پر ہوں تو یقیناً ان کے ہی جملے کو دہراؤں گا کہ تمام فرقے جو ہیں وہ بچوں، بزرگوں، بڑوں، عورتوں، خواتین کے پہنچ سے دور رکھیں. ایگزیکٹلی. اور عقیدہ اور آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے تو قرآن و سنت سے رجوع کرنا ہے، زیتون FM سے رجوع کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت سی چیزیں یہاں پر مل جائیں گی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.